अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। टुडे इज द डे, आज का वो दिन है जब मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल यौमा, आज के दिन, अकमलतु, मैंने मुकम्मल कर दिया, दीनकुम, तुम्हारा दीन, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत को तुम पर तमाम कर दिया। ठीक है। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, एंड आई हैव चोजन इस्लाम फॉर यू एज ए योर रिलीजन, आपका दीन के तौर पर। और रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारा कानून, तुम्हारी शरीयत और तुम्हारे दीन के तौर पर मैंने इस्लाम को पसंद कर लिया है, या मैंने इंतखाब किया है। इससे पहले कि हम अपने मजमून की तरफ आएं, एज ऑलवेज मैं भूल जाता हूँ, सेशन स्टार्ट करने के बावजूद भी मेरा सेशन विल स्टार्ट सून का साइन ऑन ही रहता है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस मजमून की तरफ आएं कि हम मुसलमान क्यों हैं, हमें किसी किस के बारे में सोचना चाहिए। इससे पहले हम इस मौजू में तफसील में जाएं, मैं एक सवाल करूंगा जो कि हमारे इस मजमून के लिए बहुत अहम है, कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको जो मालूमात मिलती है, आपको कैसे पता चलता है कि वो ठीक है या गलत है। यानी हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज ट्रूथ। आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि हक क्या है, सच क्या है। सवाल कोई भी अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। आवाज आ रही मेरी सब? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आपका सवाल ये है कि हम हक किस तरह पहचानते हैं या हमें हक किस तरह पहचानना चाहिए। हमें कैसे पता चलता है कि हक क्या है, या ये बात हक है, सच है या गलत, सच नहीं है। अच्छा, हर घर में या हर कल्चर में, हर सोसाइटी में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ जिन चीज़ों को वो सही तस्लीम करते हैं या कुछ चीज़ों को वो गलत समझते हैं। तो ये डिपेंड नहीं, करता है हम राइट और रॉन्ग के कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा रहे, दैट्स टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। नहीं 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 नहीं, हम उस मजमून पे नहीं जा रहे। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, लेट मी रिफ्रेज इट, कि मैंने आपको खबर पहुंचाई है, ठीक है। अब इसमें राइट और रॉन्ग की बात नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि जो मैंने बात आप तक पहुंचाई है वो सच है या गलत है, वो सच है या झूठ है, वो ठीक है या गलत है। यानी वो खबर जो आप तक पहुंची है, आप उसकी सच्चाई के बारे में क्या तरीका इख्तियार करेंगे कि आपको पता चल जाए कि ये बात सच है या गलत है। सवाल समझा? जी जी, समझ आ गया है। तो जिसने वो खबर पहुंचाई है हम उससे पूछ सकते हैं। ओके, इसके अलावा anybody can unmute to answer this question if you know that answer. अगर हाथ, हाँ अर्सला, आपने हाथ खड़ा किया है? सर क्योंकि वो बात कर रही थी। कोई मसला नहीं। सर अल्लाह ताला ने ये पैरामीटर्स हमारे अंदर ही सेट किए हुए हैं कि हम हक और बातिल में पहचान कर सकते हैं। सच और झूठ में पहचान कर सकते हैं। कैसे, कोई मिसाल देंगी? पैरामीटर कैसे काम करता है? क्योंकि जो मैंने अ, इंफॉर्मेशन देनी है ना, यानी वाई आर वी मुस्लिम, हम मुसलमान क्यों हैं, इस मौजू पे जितनी बहस होगी ना, उस पैरामीटर के जरिए हमने जज करनी है। इसलिए मैंने ये सवाल पहले किया है, ताकि हम पहले से ही अपने आप को तैयार कर लें और उन तमाम टूल्स को हम सही तरीके से इस्तेमाल करें जिनके जरिए हम इस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर सकें और अपने नतीजे पर पहुंचकर अपने ईमान को बेहतर कर सकें, अपने शकूक व शुबहात को दूर कर सकें। ठीक है, दैट्स व्हाई अ, आई थ्रू दिस क्वेश्चन। हाँ जी। जी सर, जिस तरह अगर किसी के ऊपर, जिस तरह हम देखते हैं किसी को मार पड़ रही है या कोई किसी पे जुल्म कर रहा है,
تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگے گا، چاہے ہم مسلم ہیں یا نہیں ہیں، ہم اس کو برا ہی سمجھیں گے۔ اچھا، تو پھر اس میں سے سچ کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے اس کو صحیح میں مار پڑ رہی ہو۔ پھر جو ہماری ابھی یہ پہلی ممبر نے بات کی ہے نا، پھر ہم اس کی تصدیق کریں گے جا کے۔ اچھا، کوئی اور؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ظلم کی، جیسے کہ ظلم ڈیفائن کیا ہوا ہے، تو ہم اس پہ دیکھیں ایمان، گے آپ کہ کی آواز بچے کو بہت پیچھے ہے، اٹس ویری ہارڈ ٹو ہیئر، مشکل سے سمجھ آ رہی ہے۔ آپ مائک کو قریب کر لیں یا مائک کو ریکنیکٹ کریں، جو بھی ہے، آواز بہت مشکل سے آ رہی ہے۔ دوبارہ ٹرائی کریں۔ کوئی اور جواب دے گا؟ سر کوئی جو چیز ہماری فطرت کے اگینسٹ ہوگی نا، ہمیں وہ بھی اچھی نہیں لگے گی۔ فطرت، جی ارہم نے انمیوٹ کیا ہے۔ جی میں یہ کہنے والی تھی کہ ہم تحقیق کریں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، تو غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ نہیں، تو آپ جب ہم غور و اس فکر آیت کی کریں جگہ گے، پر، اس آیت کی جگہ پر اگر آپ یہ آیت پڑھیں کہ اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، فتبینوا، ٹھیک تحقیق کر لو۔ ہے، ہاں، تو یہ آیت، لیکن مثال کے طور پر میں نے ایک مثال دیتا ہوں۔ میں کھڑا ہوں ایسے دروازے کے سامنے، مثال کے طور پر میرا چھوٹا بھائی آیا، اب یہ مثال کو سمجھیے گا، وہ آیا ہے ہنستے ہوئے، اس نے کہا کہ میں گزرا ہوں تو ایک دکان میں آگ لگی ہوئی تھی تو سب کچھ جل گیا، ہنستے ہوئے۔ اچھا، میں نے اس کی بات کو سنا تو میرا پہلا رسپونس کیا ہوگا؟ کیا تم بیوقوف ہو؟ آر یو کریزی؟ کیوں میں نے ایسے بولا؟ اس لیے کہ کیونکہ یہ عمل انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ آپ کسی کا نقصان دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتے، مسکرا نہیں سکتے۔ سمپتھی۔ ایگزیکٹلی دیٹ از ناٹ دا وے ٹو ڈیلیور دیٹ کائنڈ آف نیوز۔ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب میرے انٹرنل سسٹم نے اس بات کو کیوں نہیں ایسے تسلیم کیا؟ ویسے تسلیم کر لیتا کہ تم سچ کہہ رہے، نہیں، سچ کی طرف تو بات گئی نہیں نا، کیونکہ پہلی شک یہ ہو گیا کہ یہ بندہ شاید جھوٹ بول رہا ہوگا، مذاق کر رہا ہوگا، اسی لیے بولا آر یو کریزی، کیا تم بیوقوف ہو؟ یعنی تمہارا دماغ کدھر ہے؟ یہ بات کرنے والی ہے یا اس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ تو میں نے اس کو بات کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن ود فیو کوشچنس، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ بات کو میں صحیح طریقے سے جواب دے دے گا تو مجھے تسلی ہو جائے گی، جب تسلی ہوگی تو میں اپنا کوئی اسٹیپ لوں گا، ٹھیک ہے، دیٹس ون تھنگ۔ پھر کیا ہوا، دوسرا چھوٹا بھائی آیا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اس نے آ کے بڑی چہرے پہ اداسگی ہے، گھبراہٹ کی سی کیفیت ہے، پریشان نظر آ رہا ہے، آ کے کہا کہ میرا والٹ گم ہو گیا۔ اب میں اس بچے کی یا اس کے اس انداز پہ یا اس بات پہ کیوں نہیں آبجیکشن لگاؤں گا؟ میں کیوں نہیں کہوں گا کہ تم بیوقوف ہو؟ کیونکہ اب یہ بات سمجھنا، ہمارے اندر جیسے ارسلان نے ایک بات بولی تھی کہ ہمارے اندر ایک میکینزم ہے جو سینسر کرتا ہے، ٹھیک ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان، اور اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے ہمارے کان اور ہماری آنکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کا جو بیہیویئر، باڈی لینگویج ہے، وہ بھی ہمیں ریڈ کرنی پڑتی ہے، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے۔ ہمارا کان اس چیز کو، کان اس کی آواز کے الفاظ کو کیا نام ہے، اس کی ٹون کو کیچ کرتا ہے، اور ہماری آنکھیں اس کی باڈی لینگویج کو، ٹھیک ہے، پھر دماغ جا کے پروسیس کر کے کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد گٹ فیلنگ ہے، گٹ فیلنگ بھی آپ کے پیٹ میں بھی ایک دوسری کیفیت ہوتی ہے جو آپ کو آ کے آپ کو محسوس کرتی ہے کہ اٹ کینٹ بی ریئل، ٹھیک ہے، تو یا پھر آپ کے دل میں ایک تسلی، دل کی تسلی لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟
کہ آپ کا دل انکار ہی نہیں کر سکتا اس بات پہ. ٹھیک ہے, تو وہ ایک میکانزم ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر انسٹال کیا ہے بائی برتھ. ٹھیک ہے, ہمیں پیدائشی طور پہ ہی وہ چیز مل جاتی ہے. اچھا, اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور مجھے کیسے پتہ چلے؟ قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے نا, ذالک الکتاب لا ریب, یہ کتاب ایسی ہے جس میں بیٹے اس کو ایک گلاس ہی ول گیو اٹ یو. جس میں ایسی کوئی بھی شک والی چیز نہیں ہے, جو ایسا شک جو انسان کو پریشان کر دے. ریب اور شک, حالانکہ عربی کے اندر شک بھی ہے, اور ریب کا انتخاب کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو انسان کو بے چین کر دے. شک کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, یعنی معمولی شک بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل گزری ہے, آپ موٹر سائیکل کے ساتھ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن اس کی آواز اور سپیڈ سے آپ کو دلچسپی ہوئی, لیکن آپ کو ماڈل کا تھوڑا بہت اندازہ ہے, لیکن آپ کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے وہ موٹر سائیکل ہو, ہونڈا ہو یا یاماہا ہو, کوئی بھی ہو, تو آپ اس پہ پریشان نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد گم شدہ ہے اور آپ لاری اڈے میں یا بس اسٹیشن پر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی کہیں سے کوئی ادھر سے گزرتے ہوئے مجھے کوئی نظر آئے, تو جو ہی آپ کے پاس ایک بس گزرے اور آپ کو وہی لباس, ویسے ہی قسم کے چہرے کی جو عنوانات ہیں وہ آپ کو ہلکی سی آپ کی ان پر نظر پڑے, ایسے بندے پر جو بس میں سوار ہو, تو آپ کو وہ بس جتنی دور جائے گی آپ کی بے چینی بڑھا دے گی, جب تک آپ اس بس میں سوار ہو کر اس جگہ پر بیٹھے شخص کو دیکھ نہ لیں. یہ جو شک ہے یہ ریب ہے. ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے, انسان کے اندر کے سکون کو چھین لے, وہ ہوتا ہے ریب. ٹھیک ہے, اچھا, اب ایسا انسان جو حق کا متلاشی ہوگا واقعی طور پر, وہ ریب کے اندر ہوگا. جو حق کا متلاشی ہوگا وہ ریب کا شکار ہوگا. کیوں؟ اسے پتہ نہیں حق کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں, ایک کتاب سے دوسری کتاب میں, ایک عالم سے دوسرے عالم پر وہ جمپ کرے گا, حق تلاش کرے گا, کب تک جب تک اس کا وہ اندر کا ریب نہیں مر جاتا. تو میں نے یہ سوال اس لیے پہلے کیا ہے کہ ہمیں معلومات ملنے پر جو تسلی موصول ہوتی ہے اور ہمیں جو اندر سے آواز آتی ہے کہ او یس, یہی بات سچ ہے, یعنی آپ کا دل تسلیم کر لیتا ہے, تمام شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں, تب جا کے آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں, اور یہ ہے حق کی پہچان کی ہلکی سی علامت. جی ارم. اچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی آپ کو خبر پہنچائے تو آپ کیسے مانو گے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. جی تو یہ پہنچانے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہنچانے والا بندہ کس طرح کا ہے. اگر تو پہنچانے والا بندہ سچا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سچ بات ہی پہنچائی ہوگی. اب آپ کو کیا معلوم کہ میں سچ بولنے والا انسان ہوں یا نہیں؟ میں تو پہنچانے لگا ہوں معلومات. ہاؤ یو گونا ڈیفائن اٹ؟ وہ میرے ذہن میں یہ آیا تھا نا, نبی پاک نے جب کہا تھا سب کو اکٹھا کریے قریش میں, I understand. وہ واقعہ آ گیا تھا. I got your point. لیکن آپ مسجد میں جاتی ہیں, there is a scholar you never heard of, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ بندہ کون ہے. ٹھیک ہے, but everybody is saying there's a new scholar, he's going to have a speech for a few minutes. آپ بیٹھ جاتی ہیں, وہ بات کرتا ہے, آپ کو دل کو بڑی اچھی لگتی ہے, تو پھر ہم تحقیق کریں گے. نہیں, بات اور وہ ہے بھی حق. مثال کے طور پہ اس نے قرآن پہ بات ہی ایسی کی ہے جو دل جو سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں نے ابھی جو ریب کی بات کی ہے, آئی بلیو یو نو آلریڈی. ٹھیک ہے, ایسے ہی اس نے کوئی ایسا لفظ بولا اور اس کی ایسے خوبصورت انداز سے اس کی وضاحت دی. ٹھیک ہے, اور آپ کا دل جو ہے نا وہ اپریشیشن سے بھر گیا. ٹھیک ہے, آپ حیران ہو گئے اور آپ کی قرآن کے ساتھ فیسینیشن بڑھ گئی, تعلق بڑھ گیا, آپ کی ایک عجیب قسم کی چاہت یا ایک نسبت وہ بڑھ گئی ہے. تو کیا ہوگا یہی تو حق بات کی علامت ہے نا, کہ آپ کے اندر ایک تبدیلی آ جائے حق سننے کے بعد. اچھا صحیح. ہاں, تو اب آ جائیں واپس. میں نے یہ ایسی بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کو معلومات دی جاتی ہے, they don't want to accept it. اندر سے تمام شکوک و شبہات دور ہو چکے ہیں, دل تسلیم ہو چکا ہے, گٹ فیلنگز وہ بھی ایکسیپٹ کر رہی ہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, اور بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے, انٹلیکچولی بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے بھی بات جو متاثر کرنی چاہیے وہ متاثر کر رہی ہے, لیکن پھر بھی نہیں تسلیم بندہ کر رہا. تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تو وہاں پہ دو بیماریاں ہو سکتی ہیں. ایک ہو سکتی ہے ہٹ درمی, جسے بول لیں ضد. ٹھیک ہے, اور دوسری ہو سکتی ہے کیا نام ہے منافقت. ٹھیک ہے, کہ سن لیا ہے, ایگری کر لیا ہے, لیکن ماننا نہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ہے نا کہ بھئی جو مرضی کہہ لو, مجھے پسند آئے نہ آئے, ڈز ناٹ میٹر, میں نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے, تو وہ الگ کیٹیگری بن جاتی ہے جو کہ خطرناک.
اب واپس آ جائیں اس مضمون پر. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں گا کون جواب دے گا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ مجھے قرآن و حدیث کے دلائل سے ہٹ کے دلائل دینے ہیں. آئی نو دے آر دا امپورٹنٹ ایویڈنسز اور پروفس, لیکن آپ کیسے اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں؟ جی کوئی بتائے گا کیا؟ جی جی انمیوٹ کریں. جی آپ مسلمان کیوں ہیں؟ مجھے لاجیکل ریزننگ دیں یا سائنٹیفک ریزننگ دیں. لاجیکل. اچھا، مسلمان لفظ خود ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ جو اپنے آپ کو تسلیم کر دے، جو سبمٹ کر دے خود کو. تو مسلمان ہم اس لیے کیونکہ ہم اپنے بنانے والے کے، اپنے خالق کو ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر چکے ہیں اپنے بنانے والے کو، اور جو نظام ہمیں ہمارے رب نے دیا ہم اس کو سبمٹ کر چکے ہیں، ہم اس کو قبول کر چکے ہیں. اسلمہ سے نکلا ہے نا ورڈ مسلم. سوال اچھا ماشاء اللہ آپ کا جواب ٹھیک ہے، 100% رائٹ. آپ مجھے لاجیکل ریزننگ دیں کہ آپ کیوں مسلمان ہیں. میں سوال کو دوبارہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی اور انداز سے بھی جواب دیں. یہ تو سمجھ آ گیا کہ مسلمان کے لفظ پہ آ گیا، لیکن مجھے عربی کا پتہ نہیں ہے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، میں نے ایک سینیریو بلڈ کرتے ہیں. لیٹس ٹیک دس وے، پھر بات سمجھ آئے گی. یہ سینیریو میں بہت دفعہ میں نے ریپیٹ کیا، لیکن ایک بندہ آیا یا میرے کو ورکر ہے یا ایک دوست ہے، گورا ہے، کالا ہے، غیر مسلمان ہے، ہم اکٹھے کام کرتے ہیں. تو میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو لے آتا ہوں. ایسے کہہ لیں کہ ارسلہ ہے، ارسلہ کے ساتھ ایک اور خاتون کام کرتی ہے، دونوں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ارسلہ کی طبیعت اور مزاج میں زیادہ کیا نام ہے، کہہ لیں کہ عاجزی ہے، انکساری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارسلہ کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، معاف کر سکتی ہے، یعنی بہت ساری اچھی کوالٹیز موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو دوسری خاتون ہے وہ بڑی سیلفش ہے، بڑی سخت مزاج ہے، بڑا کچھ ہے، نیگیٹو پرسنالٹی ہے. وہ ارسلہ کی طبیعت کو نوٹ کرتے کرتے ایک دن پوچھتی ہے کہ میں نے بہت ڈفرنس دیکھا ہے آپ کے اندر، آپ خوش رہتی ہو، آپ کو دنیا کی چیزوں کے ساتھ اتنی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو what is that؟ تو ارسلہ بولتی ہے کہ میں مسلمان ہوں. اور پھر وہ سوال کرتی ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. اب ارسلہ نے اس کے معیار پہ آ کے جواب دینا ہے کہ جو اس کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، اور وہ حیران ہو جائے. یا ایک ایسا بچہ جو کہ 3 4 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 12 سال، بلکہ 7 سال سے پہلے ہم نے اس کا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ تم مسلمان کیوں ہو. یو آر ناٹ این ایکسیڈینٹل مسلم. ٹھیک ہے، آپ حادثاتی طور پہ مسلمان نہیں ہیں، ایون دو کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، لیکن it's not an accident, it's going to be your choice. تو پھر آپ کیوں مسلمان ہوں گے in your future life؟ تو اس کے پیچھے آپ کا کیا جواب ہوگا، کس طریقے سے آپ یہ جواب دیں گے؟ کوئی بھی انمیوٹ کر کے جواب دینا چاہے تو. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی ول کو، اپنی خواہش کو اپنے مالک، اپنے خالق کے ہاں سبمٹ کر دیتا ہے. That's the most beautiful explanation, makes sense. ٹھیک ہے، اب وہ بندے کو خدا پہ یقین نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کس اینگل سے آئیں گے؟ اس کو پتہ نہیں اللہ کون ہوتا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا ہے. He never heard of. وہ 50-60 سال کی عمر ہوگی، اس کو پتہ نہیں ہو، اس کے جو جوڑ مضبوط ہو چکے ہیں اپنے کفر پر. ٹھیک ہے، اب اس کا وہ کفر کیسے توڑیں گے؟ کیسے آپ اس کو احساس دلائیں گے کہ اسلام از سم تھنگ؟ سر یہ جو ابھی آپ نے سارا سینیریو بلڈ اپ کیا ہے،
اور جو ابھی پہلے آئی تھنک ارحام نے بڑا اچھا اور بڑا بہترین آنسر کیا ہے. تو سر اگر یہ بتانا ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہیں، یا یہ بتانا ہے کہ جن لوگوں کے اندر ریپ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ان کا بتانا کہ وہ اسلام کی طرف کیوں آئے ہیں. اصل میں نے جواب اس طریقے سے دینا ہے کہ میں اسے یہ نہ معلوم ہو کہ میں اسے کنونس کر رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے. ٹھیک ہے، میں نے اس کے اندر وہ تمام ایسی معلومات چھوڑنی ہے کہ جو اس کو مجبور کر دے مسلمان ہونے پر. یعنی میں نے اس کو اس طریقے سے نہیں محسوس کرانا کہ میں اسے کنورٹ کے پلان پر اس کو ڈیل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اسے اس طریقے سے معلومات دینی ہے کہ وہ بہت کچھ زندگی میں ایسے محسوس کرے کہ اس نے بہت کچھ لوز کر دیا ہے مسلمان نہ ہونے پر. ٹھیک ہے، تو میرا پھر کیا جواب ہوگا؟ اچھا، اس کی ایک لاجیکل ریزننگ یہ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل میں نے کوئی چیز بنائی ہے اور میں اس کا کوئی پروگرامنگ اس کی کرتی ہوں، تو وہ میری بنائی ہوئی پروگرامنگ کے اکارڈنگ چلے گی تو صحیح چلے گی نا، کیونکہ میں نے اس کو بنایا ہے، مجھے پتا ہے وہ کیسے صحیح چلے گی اور کیسے خراب ہو جائے گی. تو یہ پوری کائنات جس کریٹر نے بنائی ہے اس نے بھی ایک نظام کے تحت بنائی ہے. سارے پلانٹ، سیارے، ہر چیز دنیا کی ایک نظام کے تحت چل رہی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت بنائی ہے، یا جو بھی کریٹر نے جس نے انسان بنایا ہے، انسانیت کس طرح بہترین چل سکتی ہے، اس نے انسانیت کا بھی ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کا نام اسلام ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ انسانیت بہترین سسٹم پہ چلے، کیونکہ کریٹر بتائے گا نا کہ بہترین سسٹم کیا ہے، تو اگر انسانیت بہترین سسٹم پہ چلے تو آپ کو سسٹم میں آنا پڑے گا. اور جو اپنے اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں آتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو دی بیسٹ کرتا ہے، دی بیسٹ پرفارم کرتا ہے، جو اس کی ایز این خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنایا تو جو ڈیوٹیز تھیں وہ ان ڈیوٹیز کو پورا کرتا ہے. تو انسانیت اپنے عروج پہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو پھر آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ کو اسلام، آپ نے کیسے اسلام کے بارے میں سیکھا، یا اسلام کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ اگر تو پیدائشی مسلمان ہیں تو پھر جو پیدائشی عیسائی ہیں وہ ان کے پاس بھی لاجیکل ریزننگ ہے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے وہ عیسائی ہیں. آپ نے اسلام کو کیسے فائنڈ آؤٹ کیا اور اسلام کو کیسے قبول کیا؟ آپ کو فورس کیا گیا تھا پیرنٹس کی طرف سے؟ ایک ہوتا ہے اسلام، آپ پیدائشی مسلمان ہو کیونکہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ خود دلی طور پہ اللہ کی طرف آتے ہو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایمان پہ نہیں ہوتے. تو آپ ایک تو اگر پیدائشی مسلمان ہو تو اپنے آپ کو ایمان پہ لانے کے لیے آپ کو خود ایفرٹس کرنی پڑیں گی. ماشاءاللہ، دیٹس گڈ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئی تھنک ارحم، میں خاموش ہو جاتا ہوں، یہ مضمون آپ ہی کور کریں. ماشاءاللہ، یو گاٹ ریئلی گڈ انفارمیشن. ماشاءاللہ. تو اب آتے ہیں اس مضمون کی طرف. تھوڑا سا، کیونکہ یہ سوال ہم نے اس ہر اینگل سے لینا ہے نا، ہر اینگل سے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، تو اسی سوال کو ہم نے بریک ڈاؤن کر لینا باقی سوالوں کے اندر، کہ جس کے ذریعے ہم نے اصل لب لباب تک پہنچنا ہے جو ہمیں مطمئن کر دے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کہ ہم نے یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ جو اسلام کے بارے میں ہے کہ اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا یا مجبور کیا گیا لوگوں کو، پھر لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس بات کے بارے میں واضح کرنا ہے کہ کیا ابھی بھی لوگ جب کہ تلوار کا زور نہیں ہے جو اسلام قبول کر رہے ہیں، کیا ان کو فورس کیا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک نامور سیلیبریٹی ہے، وہ کیا نام ہے، کوئی بھی ایکٹر ہو سکتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے. سوال ہے وہ کیوں اسلام قبول کرتا ہے؟ اس کے سر پہ تو کسی نے تلوار نہیں رکھی ہوتی. ٹھیک ہے، تو پھر جب ہم اس چیز کی ٹو میں پڑھتے ہیں، جب ہم اس چیز کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر اس بات کا، ہاں جی آپ نے صحیح بولا، اینڈریو ٹیٹ ہے، بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو ان کے پیچھے کیا وجہ ہے، وہ کیوں اسلام قبول کرتے ہیں. جب ہم ان کی لائف کو دیکھتے ہیں، ایک بندہ جو ویل سیٹلڈ ورلڈلی لائف گزار رہا ہے،
باوجود اس کے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے, ہر چیز وافر ہے, پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی وہ اپنی زندگی سے مس کر رہا ہے یا اس کو نہیں مل رہی جو اسلام کے اندر ہے. اسی لیے جب ایسے لوگ اسلام میں آتے ہیں پھر وہ قربان تو سب کچھ کر دیتے ہیں لیکن اسلام نہیں چھوڑتے. سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں ہے, اسلام سے باہر نہیں میسر آ سکتی, کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. میں نا ایک مثال دے لوں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے. میرا ایک دوست ہے یہاں پہ, بڑا سچ اے ہینڈسم کھیڈ, ٹھیک ہے, 23-24 سال, میرے خیال میں 25 سال کے قریب اس کی عمر ہوگی, ٹھیک ہے. 6'2", 6'3" فیٹ جو ہے نا اس کا, جو وہ اس کی ہائٹ ہے, بہت ہی کیوٹ لڑکا کہہ لیں, ٹھیک ہے. مسلمان نہیں تھا, سال پہلے اس نے اسلام قبول کیا. سوال ہے کیوں اسلام قبول کیا؟ یعنی ایک آزادی کی زندگی ہے, ہر چیز پر سے پابندی کا سوال ہی نہیں ہے, جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے, جو کھانا چاہے کھا سکتا ہے, جو کرنا چاہے کر سکتا ہے, جیسے کمانا چاہے کما سکتا ہے. کچھ ہے ہی نہیں, موریلٹی تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو پھر کیوں اسلام قبول کیا جہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں, قوانین ہیں, پابندیاں ہیں, 5 وقت مسجد میں حاضر ہونا ہے, نماز پڑھنی ہے, قرآن سیکھنا ہے, ٹھیک ہے, سچ بولنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, دھوکہ نہیں دینا, ظلم نہیں کرنا, زیادتی نہیں کرنی, پیار سے کام لینا ہے, برداشت کرنا ہے, معاف کرنا ہے. ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے قید و پابند کی کہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. کیا ضرورت پیش ہے یہ؟ پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان کو اسلام سے باہر نہیں میسر آئی, اسلام میں میسر آئی؟ اب ان کو پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی بھی. جی سر, یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا, ایک تو میرے ذہن میں بار بار یہ آ رہا ہے کہ جب انسان حق سے اپنی اصل سے دور ہوتا ہے تو وہ لا ریبہ کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. دوسرا, اس کی زندگی میں کیا نہیں ہے, اس کی زندگی میں ایک وہ خالق سے جو کنیکشن ہے وہ نہیں ہے, اور ایمان نہیں ہے. جب اللہ سے کنیکشن نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا, اور وہ ایمان نہیں ہوگا تو پھر بے چینی بھی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہیں, جس مقصد سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں, جس مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اچھا, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بے چینگی ہے اسلام سے باہر؟ بالکل ہے. چینگی تو اسلام کے بعد بھی ہے کہ انسان کو نماز کے لیے بے چین رہنا پڑتا ہے. جتنے بے چین کیونکہ اس کا لمیٹیشن نہیں ہے. یعنی جتنے آپ زیادہ نماز کے بارے میں بے چین ہوں گے اتنا ہی آپ کے لیے زیادہ اجر ہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ سمجھ آئیے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کے اندر بے چینی ہے, تو میں نے اس کے جواب میں یہ جواب دیا کہ اللہ سے پھر کنیکشن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ہاں, تو ایک نماز کے لیے سر پہلے آپ بات کمپلیٹ کریں. نہیں, آپ کے پاس کیا ہے جو بھی آپ کہنا چاہ رہی ہیں, پہلے کوئی مسئلہ نہیں, میں سن رہا ہوں صرف. سر, یہ جو آپ نے بھی بات کہی ہے نا کہ نماز کے لیے بے چین رہنا اچھا ہے, یہ تو اس بندے کے لیے نا جس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ اپ ہو گیا ہوا ہے, جس کو انتظار رہتا ہے اللہ سے ملاقات کا, اس کو تو بے چینی رہے گی. یہ بے چینی اور ہے, یہ اللہ سے ملاقات کی بے چینی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی بے چینی ہے. اب وہ جو اینڈریو ٹیٹ کی بے چینی ہے یا ان لوگ کی بے چینی, جس طرح ابھی آپ نے ایک لڑکے کی مثال دی, اس کی تو بے چینی یہ ہے نا کہ وہ تو اپنے اصل مقصد سے ہی دور ہے. یعنی وہ بندہ بے سکون ہے, یہ کہہ لیں. بالکل ٹھیک ہے, ہاں, یو رائٹ. کوئی اور بھی اپنی رائے دینا چاہے گا تو انمیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کیا ہے جو غیر مسلمانوں کو نہیں ملتا, جو غیر اسلام میں نہیں ہے. جی, کیوں لوگ اچھا, ایک تو جیسے سسٹر نے بتایا کہ اطمینان ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا اطمینان, روح کی غذا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے. اور دوسرا یہ وہ آیت ہے
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب انسان دین اسلام میں آ جاتا ہے نا تو وہ ان چھوٹی موٹی یہ جو چھوٹے موٹے خوف ہیں انسان کے، بھوک پیاس اور عزت ذلت، ان سب خوفوں سے وہ اصولاً اس کو ہٹ جانا چاہیے. ایگزیکٹ ورڈ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کو آری ہو جانا چاہیے کہ یہ اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے کھانا کون دے گا، میں کماؤں گا نہیں تو میں جیوں گا کیسے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رازق ہوں، میں دیتا ہوں اور میں عزت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، تو یہ ان سارے خوفوں سے وہ باہر ہو جاتا ہے، سبمٹ کر چکا ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے. اور ولا هم يحزنون، وہ غم نہیں کرتا. اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس کو پتا ہے ایک دن مجھے انصاف مل جانا ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہے، وہ صبر کرتا ہے، صابرین میں سے ہو جاتا ہے. اور اسلام آپ کو جو ہے عدل اور انصاف دیتا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، یعنی ہر وہ انسان کی جو بیسک نیڈز ہیں اس کو انصاف ملے اور اس کو اس کا حق ملے، تو اسلام آپ کو وہ دیتا ہے. ماشاءاللہ. ہاں اس میں نا ماشاءاللہ وہ تو آپ دیکھیں گے تو مسلمان ممالک سے زیادہ تو اب یورپین کنٹریز کے اندر انصاف پایا جاتا ہے. تو بات وہ جو موریلٹی کی جو چیزیں ہیں وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہاں پہ جو سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے کہ سب سے پہلے جو انسان کو چیز میسر آتی ہے وہ سکون ہے. ٹھیک ہے، جو انسان کو قرآن دین کے علاوہ کہیں سے میسر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسری چیز جو انسان کا، جیسے آپ نے ابھی بولا نا، وہ تو کہ انسان کی جو فکریں ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بندے کی سوچ مختلف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک جس طریقے سے کافر زندگی گزارتا ہے مسلمان ویسے نہیں گزارتا. کیا فرق ہے مسلمان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں؟ کافر کی، ایسے میں سوال آسان کر دوں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. مسلمان کی پریشانیاں اور فیسینیشنز، یعنی جس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے. ٹھیک ہے، اس کو فیسینیشن کہہ لیں. کون سی فکریں ہیں یا خوف ہیں جو مسلمان پر مسلط ہوتے ہیں، اور کون سی پریشانیاں اور خوف اور خوشیاں جو کافر انجوائے کرتا ہے یا پریشان ہوتا ہے جن کے بارے میں، ان میں کوئی فرق ہے؟ اس میں جی بیسک سر، فرق یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ دنیا کے لیے جیتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ آخرت کے لیے جیتا ہے. اس کو تفصیل سے بتائیں تاکہ یہ بات آپ نے بہت پیاری کہی. یو آر آن دا رائٹ پوائنٹ. تو تفصیل کہ سے جو کافر ہے اس کی ساری فکریں، اس کی ساری کوششیں اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے کہ وہ جو چند سالوں کی ہے، جبکہ مسلمان ہے اس کی فکریں، اس کی کوششیں، اس کا جو منزل ہوتی ہے اس کے ذہن میں کہ میں نے پہنچنا جہاں ہے، تو وہ فار ایور لائف ہے، آخرت کی زندگی ہے. ماشاءاللہ. اچھا، تو لیکن باوجود اس کے بچوں کے بیماری پہ رونا، مال کی یا جاب کے چلے جانے پہ رونا، مسلمان ہی رو رہے ہیں. پیسے کی دوڑ، گھر بار کی دوڑ، اولاد کے پیچھے دوڑ، اولاد حاصل کرنے کے لیے دوڑ، یہ ساری یہ پریشانیاں ابھی بھی تو مسلمانوں پر مسلط ہیں. اب اس کو نا آپ نے بہت پیارا جواب دیا. میں اس کو نا دوسرے انداز میں بتاتا ہوں. یہی جواب جو آپ نے کہا ہے. مسلمان کا خوف اور کافر کا خوف دو الگ چیزیں ہیں. کیسے؟ جو کافر ہے اس کا خوف ہوگا یا اس کی ناکامی، ایسے کہہ لیں کامیابی ناکامی کا معیار، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ناکامی سے بچتا ہے انسان، ڈرتا ہے، تو جو بھی چیز ناکامی کا باعث بنتی ہے وہ انسان پہ خوف مسلط کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب انسان مسلمان کی اور کافر کی ناکامیوں کامیابی کا معیار مختلف ہو جاتا ہے. That will be the easiest way to understand. ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ کافر کی کامیابی کیا ہے؟ پیسہ. کافر کی کامیابی پیسے کا، یعنی پیسے کا ہونا، وافر پیسے کا ہونا. کافر کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ صحت کا ہونا. کافر کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اولاد کا ہونا، بیوی کا ہونا، کاروبار کا ہونا، گھر کا ہونا، اچھی سواری کا ہونا. یہ ہے کافر کی کامیابی کا معیار. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا، بہت پیارا جواب دیا کہ اس کا تو محور ہی دنیا ہے. یعنی ذالک مبلغہم العلم، یعنی ان کا یہی دنیا، ان کے علم کی انتہا ہی دنیا ہے. یعنی ان کے علم کی انتہا ہی دنیا ہے. کیا مطلب؟ دنیا کی آزمائش، دنیا کا
सामान, दुनिया का मता, दुनिया का फायदा, दुनिया का, ठीक है। अच्छा, अब काफिर की नाकामी क्या है? काफिर बंदे की नाकामी पैसे का ना होना, वो अपने आप को डिप्रेस्ड, यानी डिप्रेस मतलब कि उस पर प्रेशर है। प्रेशर किस चीज का है? गुर्बत का, खौफ भी हो सकता है, ठीक है। कल को खर्चा कैसे करना है, कल को बिल कैसे देने हैं, ठीक है, बच्चों को कैसे पालना है, मजबूरी बन जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं जब नया नया यूएसए में आया तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि आपके पास 6 महीने की, एटलीस्ट 6 महीने की सेविंग्स हमेशा मौजूद हों। 6 महीने की सेविंग्स, क्यों? कुछ भी बने, आपके पास 6 महीने के लिए सर्वाइव करने का सामान तो है ना, ठीक है। लेकिन वो टेक्निक मुझ पे काम नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खैर, ड्यूरिंग द कोविड टाइम। अच्छा, होता क्या है कि उनकी परेशानी क्या है, इसीलिए जगह जगह पर कैमरे, इसीलिए जगह जगह पर सेफ्टी साइंस, a lot of safety reasons, safety measurements. क्यों? वो खौफजदा है। किस वजह से खौफजदा है? सनस्क्रीन लगाओ, ये स्प्रे करो, मच्छर ना काट ले, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है। क्यों? ये ना खाओ, वो ना खाओ, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। क्यों? खौफ मुसल्लत है। किस बात का? कि सेहत ना चली है। अब सेहत का होना काफिर के लिए कामयाबी है, सेहत का ना होना काफिर के लिए नाकामी है। दौलत का होना कामयाबी, दौलत का ना होना नाकामी। घर का होना कामयाबी, घर का ना होना नाकामी। गाड़ी का होना कामयाबी, गाड़ी का ना होना नाकामी, ठीक है। ये जो चीजें, ये जो मेयार है, ये काफिर का मेयार है। दुनियावी सामान की कसरत कामयाबी, दुनियावी मालो मता की कमी नाकामी, गुर्बत, ठीक है, परेशानी। अच्छा, अब सोर्स है ना, पैसा भी सोर्स है। क्या हम किसी बंदे के पास अगर वाफर पानी हो तो हम उसे अमीर समझते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि उसके पास, मैं ना ये थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक बात कहने वाला हूं, लेकिन है पॉइंट इसी के रिलेटेड, यानी कसरत के बारे में। एक बंदा है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। क्या वो अमीर है? नहीं, वो गरीब है। दूसरी तरफ एक बंदा है, उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है लेकिन पैसा नहीं। क्या वो गरीब है? नहीं, वो भी अमीर है। जितना वो पैसे की मौजूदगी में टाइम ना होने पर अमीर और गरीब है ना, इतना ही वो इंसान जिसके पास टाइम है और पैसा नहीं है ना, वो भी उतना ही अमीर है और उतना ही गरीब है, ठीक है। क्योंकि ये, या ऐसे समझ लें, पानी एक बंदे के पास वाफर है और एक बंदे के पास कम है। अब ज्यादा पानी वाले बंदे को हम अमीर नहीं समझते हैं या उसके बारे में परेशानी नहीं रखते, उसके पास मुकाबला नहीं करते, ठीक है। और जिसके पास पानी कम हो, हम उसे नहीं कहते कि तुम गरीब हो, ठीक है। तो ये ऐसी समझ लें कि वसाइल का ज्यादा या कम होना, ये काफिर के लिए मुसीबत है। दूसरी साइड पे आगे मुसलमान। अब कुरान मजीद में नुकसान जहां पे होता है, कुरान मजीद में जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, वो हमने उनके मतलब जो लिए हैं गलत लिए हैं। मिसाल के तौर पर मुफलिहून, कामयाब। हमने जब दुनियादार बंदे के पर, यानी दुनियादार बंदे पर कामयाब का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो नई नस्ल को क्या लगा कि कामयाब होना है तो तुम्हारे पास ये कुछ होना चाहिए, जबकि कुरान ने क्या फरमाया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अच्छा, हमने लफ्ज एहसान इस्तेमाल किया कि जिसके पास पैसा हो, जबकि कुरान ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर। तो मोमिनीन पर अल्लाह का एहसान, या जिस चीज पर वो अपने आप को एहसान मंद समझें, ठीक है, कि जिन पर एहसान हुआ है, वो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना है। ये सबसे बड़ा एहसान है। पर हमने इस टर्म को गलत इस्तेमाल किया। फिर ऐसे ही नेमत है, हम समझते हैं कि किसी के पास पैसा वाफर है, दौलत वाफर है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो वो बंदे पे अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है। अल्लाह तो हमें सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब यहाँ पे तो बड़ा सारा सवाल खड़ा हो गया, वो क्या, कि जिन लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अनअमता का सवाल लफ्ज इस्तेमाल किया, अनअमता, उनकी थोड़ी सी मैं ना एक मिसाल देता हूं। आपके गांव में एक शख्स हो, गांव में या मोहल्ले में, जिसकी किसी भी इंसान से, मोहल्ले के किसी भी शख्स से ना बनती हो। पहली बात, क्यों? वो मुख्तलिफ बातें करता है, अजीब बातें करता है, पहली बात। या जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है उसको चैलेंज करता है, नंबर 1। नंबर 2, वालिदैन सर पे नहीं है, वालिदैन सर पे नहीं है, यानी कोई ना भाई है ना बहन है, ठीक है, ना बाप है ना भाई है। अच्छा, दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो बेटियां हैं उनको तलाक हो चुकी है। अच्छा, चौथी चीज, जो बेटे थे वो फौत हो चुके हैं, जो बेटे हैं वो फौत हो चुके हैं। पांचवी चीज, मोहल्ले वालों ने तंग आकर मोहल्ले से निकाल दिया,
اس شخص کو آپ اس معیار کے حساب سے, دنیاوی معیار کے حساب سے کیا سمجھیں گے؟ ناکام سمجھیں گے. میں نے کس شخص کی بات کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اکبر. امیجن کہ جس چیز کو ہم نے کامیابی سمجھنا شروع کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے یا ہمارا ملک, ہمارے ارد گرد کے مسلمان وہ کیوں بڑک گئے, کیوں گمراہ ہو گئے. اٹس اے سمپل رول. ہم نے پازیٹیو ورڈز کو نیگیٹو چیزوں پہ استعمال کرنا شروع کر دیا, اس کا امپیکٹ بہت خطرناک پڑا. مثال کے طور پر زنا کو فن کہا جاتا ہے, زنا کو یہاں پہ فن سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, نشے کو فن سمجھا جاتا ہے. فن اٹ سیلف ورڈ از ناٹ بیڈ, لیکن ایک چھوٹے بچے کے لیے یہ ایک فن ہے. یہ تب ایول ہوگا جب اس کو ایول بولا جائے گا. ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی بھی بہت لمبی لسٹ ہے. بے حیائی کو بیوٹی کہا جاتا ہے, نیوڈیٹی کو پریڈی کہا جاتا ہے. تو جو بچی ایک لفظ سنتی ہے ایسی خاتون کے بارے میں جو نیوڈ ہے, اپنی نیوڈ سٹف اپلوڈ کر رہی ہے, ایک گھر کا ممبر اس کے بارے میں بولتا ہے شی از پریڈی, اس بچی کے لیے کپڑے اتارنا ہی پریڈی ہوگا. اس بچی کے لیے خوبصورتی کا معیار ہی کپڑے اتارنا ہوگا. ٹھیک ہے, there's a lot of things. ہاں کہہ سکتے ہیں آپ یہ الفاظ کی آپ نے لسٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے, ہر وہ لفظ جو کہ پازیٹیو میننگ رکھتا ہے اور اس کو نیگیٹو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے رینبو, I used to love rainbow. The moment I realized کہ جب میں امریکہ میں آیا ہوں کہ یہ کتنی گندی حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے, میں نے تو آسمان پہ تلاش کرنی بند کر دی ہے رینبو. اتنی نفرت ہوگی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب واپس آ جائیں. آپ نے اپنا, یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا, آپ نے یہ لسٹ بنانی ہے کہ وہ کون سے لفظ ہیں جو ہم غیر احتیاطاً, غیر ارادتاً بولتے ہیں اور ان کا امپیکٹ بچوں پہ, نئی نسل پہ پڑ رہا ہے خطرناک قسم کا. جیسے ابھی سسٹر نے بولا ہے ڈانسنگ, اس کو آرٹ کہا جاتا ہے. جی, جہیز کو کلچر کہا جاتا ہے یا اسلام کا حصہ. ہاں لمبی لسٹ ہے. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, ابھی نہیں, لیکن آپ کا یہ ہوم ورک ہے. آپ نے ایسا سوچنا ہے کہ کیسے لفظ. مثال کے طور پہ میں نے ابھی بولا ہے انعام ہے, ہم یہ غلط نہیں استعمال کر سکتے, ہمیں وہیں پہ استعمال کرنا ہوگا جہاں پہ قرآن نے استعمال کیا. ٹھیک ہے, جو بندہ ہدایت یافتہ ہے ہم اس کو انعام کا لفظ بولیں گے, اور جو ہدایت یافتہ نہیں ہے اس پہ انعام کا, اس کی دنیا کی لسٹ پر, دنیا کی چیزوں کی کثرت پر ہم انعام, احسان, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشی, اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا, خوشی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. فرعون کے پاس پیسہ تھا تو کیا اللہ تعالیٰ راضی تھے ان سے؟ ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. اچھا, اب آتے ہیں واپس. مسلمان کی اور کافر بندے کی جو کامیابی کا جو معیار ہے یا جو سوچ ہے وہ مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا فائدہ ہوتا ہے مسلمان بندے کو. ٹھیک ہے, اور جو جہاں تک بات ہے کہ اسلام سختی سے نہیں پھیلا, لوگوں نے خود اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے اسلام میں آئے ہیں. آپ سمجھائی, خود کے اندر جلنے والی آگ کو بجھانے کے لیے جو ان کو پیس میسر آیا ہے وہ اسلام میں تھا. ٹھیک ہے, اس لیے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ الزام تو کوئی بھی لگا سکتا ہے, کسی قسم کا بھی. اچھا, اب آ جائیں. ایک ایسا انسان ہے جس کا خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آپ اسلام کی بات کریں, آپ کو اللہ رب العزت کا تعارف کروانا ہوگا. کس طریقے سے کروانا ہوگا, یہ ہے سوال. آپ اس کو اللہ رب العزت کا کیسے تعارف کروائیں گے؟ اینی باڈی؟ میں نے اس کی مثال دے دوں تاکہ میں نے یہ سوال کیوں کیا. ایک آپ کے پاس سے ایک سپیڈ کے ساتھ ایک گاڑی گزری. ٹھیک ہے, سپیڈ کے ساتھ. اگر آپ کو گاڑیوں کے ساتھ دلچسپی ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, مجھے کیئر نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں فوری طور پہ یہ سوال آئے گا کہ یہ کون سا ماڈل ہے اور
کون سا برانڈ ہے، بیکاز آپ کی جو پہلی نگاہ جائے گی اس لوگو پہ جائے گی جو اس کا برانڈ کا لوگو ہے. مثال کے طور پر ٹویوٹا ہے، ہونڈا ہے، یا کوئی بھی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے اس کے برانڈ لوگو پہ جائے گی پہلی نظر. جب اس کے برانڈ پہ آپ نظر ماریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کون سا ماڈل ہو سکتا ہے. پھر آپ کے ذہن میں یہ دوسرا سوال ہوگا، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی آپ کس طریقے سے اللہ رب العزت کو ڈیفائن کریں گے؟ میں نے جواب دے دیا ہے لیکن لیٹس ٹرائی. اللہ رب العزت کو کیسے جواب ڈیفائن کرنا ہے ایسے بندے کے لیے جو مسلمان نہیں ہے اور اس کو اللہ رب العزت کا پتہ نہیں ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ جی. پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے نا کہ وہ شخص خدا پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں، یا کسی اور مذہب کے خدا پہ یقین رکھتا ہے. وہی تو بولا، اگر تو وہ کریٹر پہ، جی خدا پہ نہیں یقین رکھتا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو تعارف اس طرح سے کروائیں گے نا کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے، لائک میجک سے کیسے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. تو یہ جو ساری کائنات بنی ہے اس کا بنانے والا کوئی تو ہے نا، کریٹر کوئی تو ہے. وداؤٹ کریٹر کوئی بھی چیز نہیں بن سکتی. تو جب وہ اس بارے میں سوچے گا کہ ہاں یہ میجک سے تو آج تک کچھ نہیں ہوا دنیا میں، تو یہ دنیا کیسے میجک سے بن گئی ہے، جب وہ سوچے گا نا کہ دنیا بنائی کس نے ہے، تو جب وہ اس تلاش میں جائے گا کہ اس کا خالق کون ہے، تو پھر ہمیں اس کو آسان ہو جائے گا، ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اس کو بہتر سے بہتر مثال کے ذریعے کہ دنیا کے اندر انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بلا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کر دی ہے بالکل پیاری بات کی ہے. اگر انسان سب سے زیادہ سمجھدار مخلوق ہے تو اس کو پھر کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اگر پیدا کرنے والا ہے تو کون ہے؟ ٹھیک ہے. اب جب ہم اس تحقیق میں پڑھیں گے کہ انسان، یعنی جیسے میں نے آپ کو گاڑی کی مثال دی ہے، تو فوری طور پہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا ہوگا. تو پھر ہم انسان کی تاریخ میں جاتے ہیں یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ اس کو کس نے بنایا ہے، کیونکہ تاریخ میں کچھ نہ کچھ تو ثبوت ملیں گے. جب ہم تاریخ میں جائیں گے تو ہمیں کانسیپٹ آف آدم تو مل جائے گا، یہودیت میں مل جائے گا، عیسائیت میں مل جائے گا، اسلام میں مل جائے گا، ٹھیک ہے، جو کہ ہزاروں سال پرانے مذاہب ہیں. جب ہم نے آدم علیہ السلام کے کانسیپٹ کو پڑھا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ دیر از اے پرپس، وہاں پہ مقصد ہے. تو پھر یہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کون سا دین سچا ہے. پھر ہم یعنی ایک خدا کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں خود بخود ہی اسپرچویلٹی میں آنا پڑا. جب ہم اسپرچویلٹی میں آئے، ہم انسان کی تاریخ میں گئے، ہسٹری میں گئے. جب ہسٹری میں گئے تو ہمیں بہت سے مذاہب ملے. اب ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کون سا مذہب سچا ہے؟ کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم نے پرپس معلوم کرنا ہے تو ہمیں مذہب میں جانا پڑے گا. جب مذہب میں جائیں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کون سا کس مذہب سے ہم اصل مقصد کو تلاش کریں. کیوں؟ جو مذہب سچا ہوگا وہی ہیلپ کرے گا کہ انسان کو انسان کا مقصد دے. تو کیسے ڈیفائن کیا جائے کہ کون سا مذہب سچا ہے؟ کون سا اصول ہوگا؟ عمل بھی معروف اور نہیں ممکن. مذہب کون سا سچا ہوگا؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. یہ تو عیسائی بہت کرتے ہیں. ہماری مسلمانوں کی دکانوں پہ آتے ہیں عیسائی، ٹھیک ہے، چندہ لینے. سر جو مذہب جو ہے وہ دوسرے کی تصدیق کرے، کہ جو پچھلے مذاہب کی تصدیق کرے، جو باقی انبیاء پہ یقین بنائے سب کا، کہ جو پہلے آئے ہیں وہ ٹھیک تھے، حضرت آدم سے لے کر جتنے انبیاء حضور سے پہلے تک آئے ہیں ان کو مانتے ہیں نا مسلمان. تو ہم یہی بتائیں گے کہ بھی مسلمان تو سب کو مانتے ہیں. سچا مذہب ہے. جی مذاہب جو ہیں وہ مین بڑے بڑے جو ہیں وہ عیسائیت اور یہودیت ہیں. نہیں، میرا یہ سوال آپ نے کہا ہے کہ جس میں باقی مذاہب کی انبیاء کی تصدیق کی گئی ہو. تو عیسائیت میں تو تورات میں اور انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کی تصدیق ملتی ہے. تو پھر عیسائیت سچی ہوئی؟ نہیں، یہ تو پھر بعد کی بات ہے نا. لیکن ہم نے فی الحال ان کو یہ تو اس پر لانا ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ جی اسلام میں ہم تمام انبیاء کے سلسلے کو مانتے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ 4 الہامی کتابیں ہیں، اور اب ان میں چونکہ چینجنگ آ چکی ہیں، یہ تو بات پھر آگے
ہوگی نا. اگر وہ سننا چاہے گا, اس پہ آئے گا, تو پھر وہ تبھی تو اسلام کی اوتھینٹیکیشن کی طرف وہ آئے گا. سمجھ لیں کہ وہ انٹرسٹڈ ہے، لیکن یہ سوال ماشاء اللہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے. لیٹس سی ڈفرنٹ آنسر. کوئی اور بھی جواب دے گا؟ اچھا، جب اس شخص نے خالق مطلب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی کریٹر ہے، اب وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ مذہب کون سا درست ہے، دین تو کون سا؟ مذہب تو وہی درست ہوگا نا جو کریٹر نے ڈائریکٹ انسانوں تک پہنچایا، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے، جو ڈائریکٹ خدا نے انسان تک پہنچایا ہے، اور خدا اور انسان کے بیچ میں پہنچنے میں بیچ میں چینجز نہیں آئی، وہ ڈائریکٹ اس خدا کی ہی ورڈنگ ہے، اور اس خدا نے ہی مجھے کہا ہے ڈائریکٹ ورڈنگ میں کہ اس مذہب پہ ایمان لاؤ. عیسائی کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور یہودی کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے، تورات خدا کا کلام ہے. ٹھیک ہے، اب ان کے ہاں تو وہ تو قسمیں بھی دیتے ہیں کہ ان میں تو کوئی مذہب تبدیلی نہیں آئی ہے. ان کے نیو ورژنز آتے رہتے ہیں نا بکس کے. نہیں تو وہ تو کہتے ہیں، وہ تو قسمیں کھاتے ہیں کہ بھئی ہماری کتاب میں تو یہی خدا کا کلام ہے. پھر اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی بکس میں تو کافی مسٹیکس بھی ہیں، کہ وہ ایسی مسٹیکس ہیں جو خدا کر ہی نہیں سکتا. نہیں تو مسٹیکس کا وہ تو رائٹنگ والا بھی غلطی کر سکتا ہے، ایرر کر سکتا ہے ٹائپنگ والا. نوٹ دیٹ مسٹیکس، جیسے کہ یہ بھی ہے نا جو ریزننگ. دنیا کا کائنات کا نظام ہے، لائک زمین کی شکل، پانی کا آنا، اور کچھ ایسی چیزیں نیچرل فینومینا کہہ لیں، اس میں مسٹیکس ہیں جو اب سائنس پروف کر چکی ہے کہ وہ غلط ہے. لیکن وہ مانتے ہیں. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ تمام غلطیاں نکال سکے، تو کون سا جواب ہوگا؟ آپ پڑھیں گے، آپ اس بندے کی بات پہ کنوینس ہوگا بھائی سچ ہے، اس نے سننا شروع کر لیا، پڑھنا شروع کر دیا تو رات کو انجیل کو، تو اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سچ نہیں ہے؟ یو آر پریٹی کلوز. آپ نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مزید بہتر طریقے سے جواب دیں تاکہ اس کو ہم انڈرسٹینڈیبل کر سکیں. کوئی بھی ان میوٹ کر کے بتانا چاہے. ایک تو اس طرح ہے نا کہ ایوری تھنگ ورکس آن اے سسٹم، رائٹ. ایک نظام کے طور پر ہر ایک چیز جو کام کر رہی ہے، لیکن جو باقی ہم پڑھے کہ تورات یا جو باقی کتابیں ہیں اس میں نظام کا اتنا ذکر نہیں ملتا، اور انڈیویجول جو عبادات ہے اس کا ذکر ملتا ہے. اور اسلام جو ہے وہ ایک نظام ہمیں بتاتا ہے کہ اس نظام کے تھرو ناٹ جسٹ این انڈیویجول بٹ کہ دا ہول ہیومینٹی، دا ہول پلانٹ، یہ سارا کیسے کام کرے گا. تو وہ ہمیں آنسر ان کے ملتے ہیں. سو دا بگیسٹ آنسر جو ریلیجن یا جو سسٹم آپ کو دے رہا ہے، سو دیٹ از دا رائٹ سسٹم نا. تورات کے اندر باقاعدہ طور پہ قوانین موجود ہیں جس میں کسی سے انصاف کرنا ہے، کسی سزا دینی ہے. قوانین تو اس میں بھی ہیں. بٹ وہ پھر وہی ہو گیا نا کہ وہ تورات والے جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ یہودی آر دی سپیریئر ریس، اینڈ صرف ان کو جو زیادہ وہ کیا کہتے ہیں سپیریئرٹی حاصل ہے اوور آل دا ادر پیپل. پھر وہ وہاں پہ پھر مسئلہ ہو گیا کہ وہ انصاف کیسے ہوا کہ آپ ایک کو زیادہ پریویلیج دے رہے ہو اور دوسروں کو نہیں دے رہے. اوکے، لیٹس فائنڈ آؤٹ فرام سم ون ایلس. کوئی اور بھی آئے گا؟ جی. شاید اسی کنفیوژن کی وجہ سے جو پچھلے ادیان ہیں، عیسائیت ہے، تورات میں بھی ایک آخری پیغمبر کا ذکر موجود ہے. تورات میں بھی ہے، عیسائی میں بھی حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا کہ میرے بعد ایک سچا نبی آئے گا، اسمہ احمد، اور انہوں نے نام بھی بتایا تھا. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ آئے اور یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں تم اس میں پاؤ تو اس پہ ایمان لے آؤ. تو یعنی وہ ادیان بھی خود آپ کو بتا رہی ہیں کہ سچا دین ابھی کے لیے یہ دین ہے، آنے والے وقتوں میں سچا دین کون سا ہوگا، اس کی سرٹیفکیشن تو ہمیں پچھلی کتابوں میں بھی ملتی ہے. اچھا، میں نے اس بندے کو مثال کے طور پر، آپ نے ماشاء اللہ گڈ ٹرائی، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ بھائی اس کا جواب معلوم کرنے کے لیے یہ لو قرآن پاک، یعنی کہ کون سا مذہب سچا ہے. آپ تو رات کو بھی پڑھو، زبور کو بھی پڑھو، انجیل کو بھی پڑھو، اور یہ لو قرآن. اب اس کو قرآن پڑھنے پر کون سی چیز میسر آئے گی؟ میں نے آپ کو کوئی اور جواب دینا چاہے تو انمیوٹ کر سکتا ہے. another try، اس کے بعد میں جواب دیتا
سر جو اسلام مذہب ہے نا وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. اچھا اس کے علاوہ ٹھیک ہے. اچھا تو یہ دو اصول یاد رکھ لینا. ہر مذہب کو پہلے تو ہم پورے مذہب کو لے لیں گے نا, تو اس کو کیا کریں گے کہ اس کو ایک کیا بولتے ہیں وہ آٹا چھالنے والی چھلنی کیا بولتے ہیں فلٹر کیا کریں گے, ایک فلٹر میں ڈالیں گے, ٹھیک ہے, فلٹر میں ڈال کے ہم اس میں چھانٹی لگائیں گے, ٹھیک ہے, وہ فلٹریٹ, ٹھیک ہے. تو کیا کریں گے, کیا ملے گا ہمیں کہ ہر مذہب کی بنیاد ایک کتاب پر ہے. ہر مذہب کی بنیاد ایک مذہبی کتاب پر ہے, یعنی ان کے ایک دین کی جو مین کتاب ہے, جیسے تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, گیتا ہے, جو بھی باقی مذہب کی کتابیں ہیں. اب وہ جو بنیادی کتاب ہے دراصل وہ بیس ہے, وہ بنیاد ہے, اس پر پورے کا پورا دین ان کا جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے. اچھا اب مجھے کیسے پتا چلے گا یہ کتاب ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا اصول میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. سب سے پہلا اصول, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کی تعلیمات انسان کے اندر تمام قسم کے شکوک و شبہات دور کر دے, ٹھیک ہے, اور اس پر پریکٹس کرنے پر وہ انسان کی فطرت پر پورا اترے. یعنی انسان کا جو فطرتی تقاضا ہے, جیسے کہ ارسلان نے پہلے بولا تھا کہ میں ظلم کو, اگر کوئی بندہ دیکھے گا تو ظلم اچھا نہ لگنا, یہ فطرت ہے, یہ فطرت کا تقاضا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اگر میں کسی پر ظلم کروں تو مجھے اچھا نہ لگے, لیکن جب مجھ پہ ظلم ہو تو مجھے اچھا نہ لگے, تو اس کا مطلب ہے یہ میری فطرت ڈیمیج ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب فطرت کا جو تقاضا ہے اس پہ اس مین بنیادی کتاب کا پورا اترنا, یہ تو پہلا اصول ہے. یہ بیسیکلی دوسرا ہونا چاہیے, یہ دوسرا اصول ہے. پہلا اصول کیا ہے کہ وہ کتاب چونکہ وہ بنیادی کتاب ہے, وہ انسانی اثر و رسوخ سے, جیسے ارہم نے بولا تھا میرے خیال میں, ہاں, کہ وہ انسانی اثر و رسوخ سے محفوظ ہو. پہلا اصول. اگر وہ خدا کا کلام ہے تو اس میں انسان کا کیا تعلق, سمپل از دیٹ. اگر وہ خدا کا کلام ہے تو اس میں پھر انسان کیا کر رہا ہے. جب انسان آئے گا اس کی عقل آئے گی, اور انسان any human being is not perfect, ٹھیک ہے. اب چونکہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہے, اس وقت کے انسان کی اس وقت کی سوچ کے مطابق وہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن بعد میں آنے والے انسان کے لیے وہ بات غلط ہو سکتی ہے. اور اس کی مثال ہمارے پاس سائنس میں ہونے والے نظریاتی اختلافات کی جو لمبی لسٹ ہے وہ ہمارے سامنے. ایک سائنسدان نے آ کے ایک بات کہی, دوسرے نے آ کے اس کا انکار کر دیا. انسان کی اپنی فطرت ہے, مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے وہ مجھے اچھی لگتی ہے. اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ کو بھی وہی بات پسند آئے. مجھے ایک نمک پسند ہے تو ضروری ہے آپ کو بھی نمک پسند ہو, ٹھیک ہے. تو اس لیے جس بھی کتاب میں انسانی اثر و رسوخ ہو, ہیومن انفلوئنس, ٹھیک ہے, شامل ہو, انسان نے کسی قسم کا رد و بدل کیا ہو, وہ کتاب اٹھا کے خاموشی سے سائڈ پہ رکھ دو. جیسے کہ ہم نے بولا تھا اس میں چینجنگ ہوئی ہے, obviously بہت سے ورژن ہے, obviously make sense, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو پہلا اصول کیا ہے کہ خدا کا کلام ہو لیکن انسانی اثر و رسوخ سے محفوظ ہو, پہلی چیز. دوسری چیز, وہ فطرت سلیمہ پر, انسان کی فطرت پر پورا اترے, اور جب انسان سنے تو دل قبول کرے. وہ جو سب سے پہلے میں کیسے پتہ چلے کہ حق ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ تو سب سے پہلے وہ ڈاؤٹ ختم کیا جائے بنیادی طور پر, تاکہ جب ہم اس بات تک پہنچیں تو وہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ yeah that's cool. like میں نے قرآن کی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھی تو میں نے سوچنا شروع کیا, there was something, ٹھیک ہے, جو مجھے اچھی لگی. this is how it works, ٹھیک ہے. تو یہ دو اصول ذہن میں رکھنے. پہلا اصول یہ ہے کہ وہ کتاب, وہ مذہبی کتاب, جو بنیادی کتاب, وہ انسانی اثر و رسوخ سے محفوظ ہو. دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ انسانی فطرت پر پورا اترے. دو اصول. تو جب ہم نے, اب چونکہ ہم نے کیا تلاش کرنا تھا, سوال یہ کہاں سے شروع ہوا, what we are looking for,
ہم کیوں یہاں پر پہنچے ہیں؟ کیوں مذہب کی کتاب پر پہنچے ہیں؟ یاد ہے کچھ؟ سر آپ نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کا تعارف ہم نے کیسے کروانا ہے، اور اس کے جواب میں آئی تھنک ارحام نے کہا تھا کہ کوئی بھی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی. اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اس کے لیے ہمیں انسانی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا، مختلف مذاہب کو دیکھنا پڑے گا، تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ کون سا مذہب جون سا ہے وہ حق پہ ہے یا وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ 2 اصول آگے بیان کیے ہیں. ہاں، اصل میں یہ جاننے کے لیے کہ انسان کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو انسان کا کیا مقصد ہے، اور اس مقصد کو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ میں بیٹھوں اور مجھ پہ وہی آ جائے. تو اس مقصد کی تلاش بھی تو کرنی ہے نا. یعنی انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز کا مقصد ہے اور انسان کا کوئی مقصد نہ ہو. ٹھیک ہے، جب وہ انسان یہ تسلیم کر لے کہ میرا بنانے والا ہے، پھر تو آبویسلی اسے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں بنایا ہے. اب اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہمیں مذہب میں جانا پڑے گا. تو سچے مذہب کی تلاش ہمیں کرنی پڑے گی، اور سچے مذہب کا اصول میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم جاتے ہیں آخری بات پر، کہ وہ انسانی فطرت پر وہ کیسے پورا اترے گا. اب اس سوال کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. انسانی فطرت پر کیسے اسلام پورا اترتا ہے. لیٹس ٹیک دس وے. میں نے یہاں پہ سر سینس آف جسٹس اور ایمپتھی، اس کو کیا ہوتا ہے؟ یعنی سر سینس آف جسٹس کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہم انصاف کی، یعنی سچ اور غلط، سچ اور حق اور باطل میں سر فرق کر سکیں. فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے، اور دو لوگوں کے اندر جو ظلم ہوا ہے، دو لوگوں پر جو ظلم ہوا ہے یا ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، ان کی باتوں کو سن کر ان سے اس طریقے سے سوال کرنا کہ انسان سچ تک پہنچ سکے، پھر اس سچ پر پہنچنے کے بعد اپنی سینس آف جسٹس استعمال کر کے صحیح فیصلہ کرے، اس انداز سے کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ بھی راضی ہو جائے، اور جس نے ظلم کیا ہے اس فیصلے پر ناراض نہ ہو. جی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ہاں، تو یہی تو سوال ہے. انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کیا بنائی ہے، کیسے دین اس انسان کی فطرت پہ پورا اترے گا. کون بتائے گا؟ چلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جو اللہ نے دین ہمارے لیے بک کی شکل میں اتار رہا ہے، آف کورس اس کے اکارڈنگ ٹو ایکٹ کر کے. ہاں، تو سوال دراصل یہ ہے کہ انسانی فطرت پہ اسلام یا قرآن کیسے پورا اترتا ہے. وہ تو اترے گا نا، جب آپ عمل کریں گے تو انسان کی فطرت پہ پورا اترے گا، لیکن کیسے اترتا ہے، یعنی کیا فرق آتا ہے. مجھے انسانی فطرت پہ دین کیسے پورا اترتا ہے ہماری، ہاں جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشین ہے سر، تو ہمارا مینول ہی قرآن ہے. ویسا آبویس تھنگ، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل ٹھیک کہا. اب اگر میں ایسے بولوں گا ایسے بندے کو جس کے پاس مثال کے طور پر اسلام نہیں ہے، اس کو میں ایسے اتنا، یعنی آپ نے بہت ماشاءاللہ جامع الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی اس سے لانگ سپیچ، لیکن آپ نے ان کو فیول الفاظ میں بیان کر دیا. لیکن میں اس کو کیسے بیان کروں کہ اس کو محسوس ہو، ایک کنیکشن کی کمی محسوس ہو کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے، نان مسلم کے لیے بات کر رہے ہیں. ہاں جی، ہاں جی. ہاں، تو اس کو تو پھر سر جب تک انٹل اور انلیس وہ آخرت کے ساتھ ریورس انجینئر نہیں کرے گا، تو اس کو تو کسی چیز پہ ایمان آ نہیں سکتا. اس کے لیے سب سے پہلے ایمان آخرت کے اوپر لانا ہے، تو تبھی وہ بک کے مطابق کر چل سکتا ہے.
مثال کے طور پر وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اب اسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام این فطرت سلیمہ کا دین ہے، انسان کی فطرت پہ پورا اترتا ہے. سوال ہے کہ وہ کیسے، میں اسے کیسے بتاؤں گا یا بچے کو کیسے سمجھاؤں گا. یہ نا آخری چیز ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ، آپ اس کو نوٹ کر لیں. میں نے ایک مثال موبائل فون. اچھا سر، اس میں جیسے اب ہم ٹیچر ہونے کی حیثیت سے میں جب بچوں کو بتاتی ہوں تو میں یعنی مثال بھی ٹیچنگ سے ہی ان کو دیتی ہوں. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ بچوں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا تو انہیں کہا تھا کہ اسماء جو ہیں وہ یعنی ان کا علم عطا کیا تھا ان کو. جب فرشتوں کے اوپر برتری ثابت کی تھی سب سے پہلا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے علم اسماء کا دیا تھا. تو یعنی اسی بات سے میں ان کو بچوں کو قائل کرتی ہوں کہ بھئی جو ہے نا یعنی اوتھینٹک ہے ہمارا جو ہے یہ سارا سسٹم. جس طرح بچہ آتا ہے داخلہ لیتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں نا، سب سے پہلے بچے کو شروع کس سے کروایا جاتا ہے؟ اے بی سی. تو یعنی اس سے فوراً ساتھ ایک تصویر ریلیٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ ایپل، بال، یعنی چیزیں اسماء سکھائے جاتے ہیں بچوں کو. تو یعنی ناؤنز سکھائے جاتے ہیں بچوں کو. تو وہ یعنی سب سے پہلے یعنی یہ چیز بچوں کو میں اپنی ٹیچنگ میں بتاتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اٹس بیوٹیفل. اوکے، ہر کسی کے پاس موبائل امید ہے، ٹھیک ہے. ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کو پے آف کیا ہوتا ہے، یعنی جو بھی اماؤنٹ ہے ہم اس کو پے کرتے ہیں. لیکن ایک ایسی چیز ہے جو اس کے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. کون سی چیز ہے موبائل کے اندر؟ ایون تو کہ اس مائی موبائل فون رائٹ، لیکن اس میں ایک چیز ایسی ہے جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کون سی چیز ہے؟ سر اس میں وائرس آ جاتا ہے. وہ تو آپ اینٹی وائرس استعمال کر سکتے ہیں 24/7، وہ میرے کنٹرول میں نہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا تو میں اپنے آپ کو رسک پہ ڈال دوں گا. تو کون سی چیز ہے؟ سر اس کی پروگرامنگ. سافٹ ویئر. ہاں جی، اس کا جو سافٹ ویئر ہے، آپ نے بالکل فرمایا کہ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہے اس کی مین چیز. سافٹ ویئر نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پرپس ہے. کیا پرپس ہے سافٹ ویئر کے اندر؟ یعنی سیمسنگ کی جو کمپنی ہے اس کا اپنے سافٹ ویئر پہ کنٹرول ہے، ایپل کی جو کمپنی ہے اس کا اپنے موبائل آئی فون کے آئی او ایس پہ کنٹرول ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو کلائنٹ ہے نا، اس کا جو کلائنٹ ہے اس کی جو پرائیویٹ انفارمیشن اس فون کے اندر ہے وہ چوری نہ ہو. ٹھیک ہے، اس لیے ان کے اندر ایک میکینزم ہے کہ وہ جو آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے کہ یہ جو ایپلیکیشن ہے، یہ جو ویب سائٹ ہے یہ سیف نہیں ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا یا انسٹال کرنا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک ایکٹیو مانیٹرنگ پلیٹ فارم ہے یا سافٹ ویئر ہے جو کہ ایپل نے یا سیمسنگ نے تیار کیا ہے جو اس موبائل کی پروٹیکشن کر رہا ہے. رائٹ؟ اچھا، خدا اللہ رب العزت ہماری باڈی شاید کہ ہمارے کنٹرول میں ہو، لیکن ہماری روح ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ رب العزت کی ایسی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پھیر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. ٹھیک ہے نا، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے ہدایت کی طرف پھیر دے. اچھا، اب اس کنیکشن کا مقصد کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ 4 فائدے ہیں. جب میں فطرت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوں تو مجھے 4 فائدے ہیں جو فوری طور پر اس دنیا میں ملتے ہیں. آخرت کے فائدے کی تو بات ہی نہ کریں. دنیا میں جو 4 فائدے ہوتے ہیں، ایسے ہی 4 نقصانات ہیں اگر میں اس فطرت کے خلاف جاؤں جو کہ قرآن کے مجموعہ خلاصے سے مجھے حاصل ہوئے. اور ان 4 قسم کے نقصانات دنیا میں مجھے ملتے ہیں، آخرت کے نقصانات تو الگ ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ فائدے کون سے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیکی کرنے پر انسان کو جو فائدے میسر آتے ہیں، ہمیں نیک اعمال کیوں کرنے چاہیے، اچھے عمل کیوں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ اسلام سے بہتر کانسیپٹ کہیں سے نہیں ملے گا. میری نا ایک 23 سالہ لڑکا تھا، اس سے بات ہوئی اسی موضوع پر کہ صحیح یا غلط کے بارے میں. تو اس نے میری پوری گفتگو سننے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے پہلے نہیں معلوم تھا کہ مجھے صحیح عمل کیوں کرنے چاہیے اور برے کام کیوں نہیں کرنے چاہیے. مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ برے کام کیوں نہیں کرتے کیونکہ تم جیل چلے جاؤ گے، لیکن there was not a
کیا نام ہے لاجیکل ریزننگ بیہائنڈ جو مجھے مطمئن کر سکے. ایسے ہی پرسوں یہ چوتھ کی بات ہے, دکان میں ایسی 2 کسٹمر لڑکیاں آئیں تو بات ہونی شروع ہو گئی. تو نشے پہ تھے, کیونکہ میرے سوال جواب کچھ ایسے ہوئے تو لڑکیوں کو کچھ یاد ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ تم نشہ کرتی ہو؟ کہنے لگی ہاں میں نشہ کرتی ہوں. میں نے کہا بیماری کیا, وجہ کیا, نشہ کیوں کرتی ہو؟ کہیں کون نہیں کرتا. تو یہاں سے بات چلی تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ غلط غلط کیوں ہے اور صحیح صحیح کیوں ہے؟ کہنے لگی I never think about that. اور اس کی بہن بھی کہنے لگی کہ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا, حالانکہ وہ جوان سمجھدار خواتین, لیکن پتہ ہی نہیں اس بات کا. اب یہ جو میں بات بتانے والا ہوں بڑی اہم ہے. اب میں ایک نیک عمل کیوں کروں, یعنی فطرت کا مجھے کیا فائدہ ہوگا اگر میں فطرت کے مطابق چلوں؟ جیسے یہ ابھی ارہم نے آیت بھیجی فطرت اللہ, اگر میں اس فطرت کے مطابق چلوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ 4 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ, میں نے ایک لطیفہ سنا دوں تاکہ اس لطیفے کے بعد اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایک بندہ تھا ویل ایجوکیٹڈ, ہائی پیڈ جو نا اس کی جاب تھی. اس کو 1 سال 2 سال جاب کرنے کے بعد اس کو نا اس کی جو جاب والوں نے اسے ویکیشن کا جو نا وہ دیا گفٹ. وہ بندہ نکلا ایک ملک سے دوسرے ملک, تیسرے ملک, وہ ایک ملک میں پہنچا, وہ جزیرے پر گیا. جزیرے پر پہنچا, اس نے ایک دیکھا ایک بندہ جو کہ نا I'm sorry, I need a sip of water. اس نے اس بندے کو دیکھا تو کہنے لگا کہ وہ ہوم لیس تھا, ایسے سمجھ لیں وہ ہوم لیس تھا, اور وہ نا درخت کے کھجور کے درخت کے نیچے نا کھجور کے نیچے اس نے ایک ہلکی سی کوئی پھٹی پرانی چادر بچھائی ہوئی, تو بڑی مستی کے ساتھ لیٹا ہوا. یہ جو بندہ نا اس نے دیکھا کہ یہ نا اس بندے کے ٹینٹ کے قریب ہی یہ بیٹھا ہوا, تو یہ اس کے پاس گیا, جا کے اس کے ساتھ بات شروع کی. کہنے لگا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے میں یہاں پہ ہوتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں بس. کہ تم نے تو اپنی زندگی برباد کر دی. کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگے تم پڑھتے لکھتے, پھر تم پڑھ لکھ کر کے تم میری طرح انجینئر ڈاکٹر بنتے, پھر تم پیسہ بہت کماتے, پھر تم گاڑی لیتے, پھر تمہارے بچے ہوتے, پھر تمہاری شادی ہوتی, پھر تم میری طرح سیر و تفریح کرتے, پھر آج دیکھو میں چھٹی پہ آیا ہوں اور میں آج تیرے پاس بیٹھا ہوں. اگر تم اتنا ذلیل ہو کے یہاں پر آئے ہو, میں پہلے ہی یہاں پہ بیٹھا ہوں اور وہی کر رہا ہوں جو تم کرنے کے لیے آئے ہو. میں بھی اسکول میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری زندگی کی دوڑ کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کی دوڑ کا مقصد کیا ہے؟ یہ کما لیں, یہ حاصل کر لیں, وہ حاصل کر لیں, یہ مل جائے, یہ مل جائے, وہ مل جائے, وہ مل جائے. کیوں؟ خوش ہو جائے. کیا خوشی میسر آ جائے. ساری زندگی محنت کرتے رہے. ٹھیک ہے. دراصل جو خوشی میسر ہونی چاہیے تھی وہ جگہ ہی کو اور تھی, وہ طریقہ ہی کو اور تھا. اب اس سے پہلے کہ میں اس بات کی طرف آؤں, ہمیں خوشی کو سمجھنا ہے. ایک ہوتا ہے جوئے, جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انجوائمنٹ. ایک ہوتی ہے خوشی. ٹھیک ہے. اسے ہم پیس آف مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں, پیس آف ہارٹ بھی کہہ سکتے ہیں, انٹرنل پیس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ 2 الگ الگ چیزیں. انجوائمنٹ کیا ہے کہ ایک بچہ گیم کھیل رہا ہے, وہ انجوائے کر رہا ہے جب تک وہ کھیل رہا ہے. کوئی کھانا پسند کرتا ہے, وہ کھانا انجوائے کر رہا ہے جب تک وہ کھانا کھا رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے. لیکن جب کھانا ختم کر دے گا تو انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. انجوائمنٹ از اے شارٹ ٹرم or the short moments of happiness, but not the happiness. It's the few moments that you can enjoy, but it's not a state of happiness. It's a totally different thing. جیسے میں نے پہلے بولا نا کہ انعام, احسان, ٹھیک ہے, کامیابی, یہ الگ الفاظ ہیں. ایسے ہی خوشی الگ چیز ہے اور انجوائمنٹ الگ چیز ہے. اطمینان قلب ایک الگ چیز ہے اور لمحہ بھر کی خوشی ایک الگ چیز ہے. تو ہمیں دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں حاصل کر لو گے تو آپ خوش ہو جاؤ گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ حاصل کر لیا, میں خوش ہوا, پھر اگلی کے پیچھے, پھر تیسری کے پیچھے, چوتھی کے پیچھے, پانچویں کے پیچھے. there is no end. When there is no end, I will never be happy. Never be happy. ٹھیک ہے. اب اصل خوشی کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے, اصل خوشی کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور اس کو میں کیسے معلوم کروں کہ میں اندر سے خوش ہوں یا کہ نہیں؟
اگر تو میری خوشی مجھے دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہے تو سمجھ لو کہ ڈیمیج ہے، سمجھ لو کہ ڈیمیج ہے۔ میں نے اس کی اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں کہ رات کے وقت لائٹیں بند ہوں، کسی قسم کے نشے کا، دوائی کا دماغ پر، عقل پر، صحت پر اثر نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ واقعی طور پر اپنے ہوش و حواس میں ہوں، ہوش و حواس میں مکمل طور پر، ارد گرد کوئی چیز نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، آپ اپنے طور پر ہوں، آپ کے دل میں ماضی کی کوئی پریشانی نہ ہو اور مستقبل کا کوئی خوف نہ ہو، پھر آپ خوش ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ماضی کی پریشانیاں ہیں، مستقبل کے بارے میں آپ کے دل میں خوف ہے، آپ خوش نہیں ہیں، آپ وہی انجوائمنٹ کو چیز کر رہے ہیں جو کہ عارضی ہے۔ سمپل از دیٹ۔ اچھا، اب واپس آ جائیں، میں نیکی کروں مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جی مجھے 4 فائدے ہوں گے، مجھے نہیں، ہر کسی کو۔ صرف ایک فائدہ کافر کو نہیں ملے گا، یعنی غیر مسلمان کو نہیں ملے گا، باقی 3 اس کو بھی ملیں گے۔ اندازہ لگا لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کو بھی 3 فائدے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کوئی گیس کرے گا؟ مجھے 4 فائدے صرف نام بتانے، 4 فائدے۔ پہلا فائدہ نیکی کا، سر اس کا ریٹرن آپ کو ملتا ہے دنیا میں، ویدر وہ مسلم کرے یا نان مسلم کرے، آف کورس اس کا ریٹرن تو ملتا ہے۔ ہم بدلہ نہیں نا چاہ رہے، بدلے کی بات نہیں ہو رہی۔ اور ہاں جی، نیکی کا فائدہ پھر ریٹرن ملتا ہے، کیا ریٹرن ملتا ہے؟ آپ نے ٹھیک کہا، کیا ریٹرن ملتا ہے؟ سر فوری خوشی کا احساس ہوگا، فوری طور پہ سیلف سیٹسفیکشن۔ سیٹسفیکشن۔ میں نے ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے سمجھائے گی بات۔ آپ نے جواب ٹھیک دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ چوک میں سے گزرے، آپ نے دیکھا ایک ماں سڑک کے کنارے پہ دور اپنے 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، مانگ نہیں رہی ہے، صرف بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے دل کو ایک عجیب سی الجھن محسوس ہوئی، آپ نے فوری طور پر گاڑی کو سائڈ پہ کروایا یا خود سائڈ پہ کیا۔ اس کے بعد آپ گاڑی سے اترے، اس خاتون کے پاس آئے، اس سے اس کی معلومات لی، پوچھا مسئلہ کیا؟ اس نے بولا کہ میرے میاں فوت ہو چکے ہیں، whatever the story is۔ آپ نے کہا کہ اچھا آپ ایسے کریں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں۔ آپ نے اس کو گاڑی میں بٹھایا، آپ اس کو ساتھ لے گئے۔ پہلے آپ نے گھر سے بچوں کو کھانا کھلایا، ان کو بھی کھانا کھلایا، اس کو کپڑے پہنائے، پہنانے کے بعد جو بھی ان کی ضرورت تھی ان کو دی، ان کو تعاون کیا، تعاون کرنے کے بعد ان کو گھر چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا محسوس کیا ہوگا؟ یعنی جنت تو ہے نا، ہم آخرت کی طرف تو جا ہی نہیں رہے ہیں نا، ابھی تو ہم دنیا کے فائدوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں گریڈی ہوں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، تو مجھے سب سے پہلے اس دنیا میں فائدے چاہیے۔ آخرت کا فائدہ تو پکا ہے انشاءاللہ، پکا، جب ہمیں یہ 4 فائدے میسر آ گئے انشاءاللہ۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے اس عمل پر سر ایک ایسی سیلف سیٹسفیکشن ہی فیل ہوگی، آپ ایسی خوشی جو آپ بیان نہ کر سکو، ایک اندر سے اطمینان محسوس ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب میں کوئی نیکی کرتا ہوں تو مجھے اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح عمل کرنے کے بعد آپ پریشان نہیں ہوتے، سچ بولنے کے بعد آپ پریشان نہیں ہوتے، وعدہ پورا کرنے پر آپ پریشان نہیں ہوتے، امانت واپس کرنے پر آپ پریشان نہیں ہوتے، اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے پیش آنے پر آپ پریشان نہیں ہوتے، کسی کو معاف کرنے پر آپ پریشان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، صحیح معنی پر، ٹھیک ہے نا، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں، شرط اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی دنیا میں کسی قسم کے بدلے کا ارادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مومن بندہ تو اللہ کی رضا کی امید رکھتا ہے نا، لیکن کافر بندے کو بھی فائدہ ہوگا نا تب جب اس کا مقصد دنیا میں اس کا ریٹرن کی امید نہ ہو، یعنی اگلے بندے پر جس پہ وہ نیکی کر رہا ہے اس سے کوئی فائدہ مطلوب نہ ہو، یعنی کوئی نام یا کوئی بھی ایسی کوئی امید نہ ہو دنیوی لحاظ سے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اطمینان قلب، اطمینان قلب۔ اب نیک اعمال پر کرنے پر تو اطمینان قلب میسر آتا ہے، لیکن اگر آپ نے جلدی سے بیٹری چارج کرنی ہو تو تسبیح پکڑ لیں بیٹری زیادہ لو ہوگی ہو اطمینان قلب کی تو تسبیح کر لیں، نماز بہترین ہے، ٹھیک ہے نا، بہترین بیٹری ریچارج کرنے کے لیے اسی اطمینان کی۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی اطمینان کی بیٹری فل ہوتی ہے،
اس لیے اس کو نہ گھر کی فکر، نہ بل کی فکر، نہ بجلی کی فکر، نہ لڑائی کی فکر، نہ جھگڑے کی فکر، کسی چیز کو نہیں یاد رکھتا. صبح اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اطمینان قلب ہے اس کا، دل مطمئن ہے. کب تک؟ جب تک وہ اسی اسٹیٹ میں رہے اور ظلم نہ کرنا شروع کر دے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کہ جو چیز جہاں پہ ہونی چاہیے وہاں پہ نہ رکھنا. والدین ادب کے مستحق ہیں، ادب نہ کرنا یہ ظلم ہے. معاف کسی درگزری یا کسی سے چوری یہ بھی ظلم ہے. شرک ظلم ہے. ایک لمبی لسٹ ہے. ٹھیک ہے، جو بھی جرائم ہے. اچھا، پہلا انسان کو جو فائدہ میسر آتا ہے نیکی کرنے پر، فطرت سلیمہ کے مطابق زندگی گزارنے پر، وہ کیا ہے؟ اطمینان قلب. اطمینان قلب. لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو اطمینان ہوگا. نہیں ہوگا. پیسہ لاکھ کما لو، 2 لاکھ کی طلب آئے گی. 2 لاکھ کما لو، 4 لاکھ کی، 4 لاکھ کما لو، 10 لاکھ کی، کروڑ کما لو، 10 کروڑ کی، 10 کروڑ کما لو، ارب کی. There is no end in the number, so you never gonna stop. Simple is that. تو وہ وہاں پہ دنیا کی کسی بھی چیز میں اطمینان نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ آپ اس کا اینڈ نہیں ہے. اس کا اینڈ نہیں ہے. اطمینان آپ کو اس چیز پر آتا ہے جس کا اینڈ ہو، یعنی جس کو آپ ختم کر سکیں. یعنی سچ بول دیا، عمل ہو گیا، آپ کو اطمینان ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. مدد کر دی، اجر اطمینان مل گیا. تو پہلا صلہ انسان کو جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ ہماری روح اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو ہمیں یہ بیٹری 24/7 یا چارج ہوتی ہے یا ہم اس کو لوز کرتے ہیں. اچھا، پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ، عزت میں اضافہ. کوئی حدیث یاد آئی کسی کے ذہن میں عزت کے اضافے کے بارے میں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. عزت ساری کی ساری ہے ہی اللہ کی، نو ڈاؤٹ. لیکن ایک حدیث ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، یہ حدیث قدسی ہے، کہ جب اللہ رب العزت اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، نادى جبرائیل، وہ جبرائیل کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں او جبرائیل انا احبہ فاحبب، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. ٹھیک ہے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے تمام فرشتوں میں اناؤنس کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرو. تو تمام فرشتے اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت اس بندے کا ادب و احترام، قبول، مقام، مرتبہ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی عزت کیوں کر رہے ہیں، لیکن عزت کر رہے ہوتے ہیں. آپ جتنی مرضی چھپ کے نیکی کریں اور کرتے رہیں، یقین کریں آپ چھپے نہیں رہ جائیں گے. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ نیک ہے. خصوصاً جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تو بتاتا نہیں، کیوں؟ اس کو تو فکر ہے ریاکاری کی. ولی کا ظہور ظہور سے مراد کہ لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے، اس کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اتنا نیک تھا. کب؟ جب لوگ جنازے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں یار اس بندے نے میری ایسے مدد کی. دوسرا بولتا ہے میری ایسے مدد کی. تیسرا بولتا ہے اس نے یہ کیا. چوتھا بولتا ہے اس نے یہ کیا. تمام لوگوں کی کہانیاں اس نتیجے پہ پہنچتی یہ تو بندہ تھا ہی بڑا نیک. اس لیے نیک بندہ دنیا میں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. نیک بندے کا دنیا میں جب تک زندہ ہے پتہ ہی نہیں چل سکتا. کیوں؟ وہ ریاکاری نہیں کرتا ہے. سمپل از دیٹ. اللہ اکبر. اچھا، دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا فائدہ، عزت میں اضافہ. عزت میں اضافہ. کون سی عزت؟ میں نے ایک مثال دے دوں. ایسے سمجھ لیں کہ پارکنگ لاٹ کے اندر آپ کو ایک بٹوا ملا. ٹھیک ہے، آپ نے بٹوا دیکھا، بٹوے کے اندر اچھی خاصی اماؤنٹ ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سائڈ پہ نہ کھڑے ہو کے انتظار کرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد ایک بندہ آیا. اس نے آ کے آپ سے پوچھا کہ ہیو یو سین اے والیٹ؟ تو آپ نے بولا کہ کیا نشانی کیا ہے؟ اس نے نشانی بول دی. اس نے کہا یہ نشانی ہے، اس میں اتنی اماؤنٹ تھی. آپ نے کہا کہ دس از یور والیٹ، آپ اپنی کیش کاؤنٹ کر لیں. اس نے پیسے گنے، اس کے پورے تھے. اچھا، بڑا خوش ہوا، مثال کا بڑا خوش ہوا. آپ تو خوش ہوئے فرضی طور پر. وہ بندہ چلا گیا. اتفاقاً اسی جگہ پر آپ کی دوبارہ اس بندے کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہ جو بندہ آپ کو عزت دے گا وہ کون سی ہوگی؟ حقیقی یا نقلی؟ اطمینان قلب. فرسٹ ون از اطمینان قلب، یعنی دل کا سکون، گھبراہٹ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے. یہ پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ ہے
عزت میں اضافہ، عزت میں اضافہ، ایلیویشن، ایلیویشن. آپ کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے، لوگوں کے ہاں بھی بلند ہوتا ہے. لوگ کیوں، مثال کے طور پہ کیوں ایک بندہ امپلائی آف دا منتھ کا لقب حاصل کرتا ہے، یہ مہینے کا بہترین امپلائی ہے، کیوں؟ یا ایک سال کا بہترین امپلائی ہے، یا ایک بہترین انسان ہے، ایک انتہائی بہترین شخصیت ہے. یہ القابات کیوں ملتے ہیں؟ Just because they have done something good once in their life, twice in their life, 3 times, maybe 10 times. No, they were always like that. لوگوں کے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں سوائے اس کے کہ ان کی اس شخصیت کی تعریف کرے بغیر وہ رہ سکیں اور ان کی عزت کرے بغیر رہ سکیں. اچھا، اب وہ جو بندہ عزت کرے گا آپ کو ملنے کے بعد، جس کا آپ نے صحیح طور پر ایمانداری کے ساتھ والٹ ریٹرن کیا تھا، وہ حقیقی عزت ہوگی. یہ نقلی جھوٹی مسکراہٹیں، ٹھیک ہے، بھاگ کے دروازہ کھول دیا لیکن دل میں کڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کیا کچھ بولوں، 2 نمبری تو انتہا ہے نا. کوئی بھی 2 نمبری نہیں، کوئی 2 نمبری مسکراہٹ نہیں، 2 نمبری تعریف نہیں، 2 نمبری خدمات نہیں، کچھ 2 نمبری نہیں. دل سے، حقیقی دل سے عزت ہوگی، لوگ عزت کریں گے، حقیقی عزت. اور پتہ ہے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے. مجھے یاد ہے جب میں نے مدرسے میں داخلے کے لیے اسٹرگل شروع کی، گھر میں لڑائیاں شروع کی، تو میرے عزیز تھے، وہ کہنے لگے بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ قرآن کے حافظ بنتے ہیں یا عالم بنتے ہیں تو آپ کو سننے والے یا آپ کے پیچھے آپ کی تکبیر پر سر جھکانے والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ پرسنالٹیز، وہ آپ کے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ کے بغیر سر نہیں جھکا سکتے. اگر سر جھکائیں گے ان کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ مقام کسی اور شخص کو میسر نہیں آ سکتا. That was the most beautiful thing I ever heard. میرے ابھی تک دل میں نقش ہے، اور یہ حقیقت ہے. معمولی سا بچہ 6 سال لگاتا ہے حفظ کے مدرسے کے اندر، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیتا ہے، پھر لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے اس کے سامنے اس کے پیچھے اس کی تکبیر پر سر جھکانا، ان کی مجبوری بن جاتی ہے. اللہ اکبر، کیا عزت ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا فائدہ عزت میں اضافہ. تیسرا، نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور نیکی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. یہاں پہ آ کے مسئلہ بنتا ہے. کافر کا چونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کو اس کا یہ صلہ نہیں ملے گا، اس کی نیکی نہیں لکھی جائے گی، اس کا ریکارڈ نہیں بنتا ہے، وہ بیکار ہے، وہ بیکار ہے. پہلے 2 اس کو صلے مل جائیں گے، ان کی عزت بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو سکون بھی ہوگا. سچ بولنے کے بعد کافر کو بھی پریشانی نہیں ہے، مسلمان کو بھی پریشانی نہیں ہے. مدد کرنے پر کافر کو بھی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، مسلمان کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کافر لوگوں کی بھی عزت کافر لوگ کرتے ہیں، مسلمان بھی عزت کرتے ہیں کسی ایماندار کافر پر. مجھے یاد ہے ایک یہاں پہ میرا کسٹمر تھا، تو اس کے ساتھ بات ہوتے ہوئے اس نے مجھے بولا، اس نے میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا ہے. And I was like, really؟ ہاں، میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا. تو there are people، ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جائیں، تیسرا فائدہ کیا ہے؟ نیکی. اور یہ صرف سر از دیٹ پاسبل کہ کوئی انسان ساری زندگی جھوٹ نہ بولے؟ it is ہیومن لیول پہ یہ پاسبل ہے؟ possible. It is. تربیت پہ ہے نا، تربیت پہ. میں نا یہاں پہ ایک بات بولوں، ہمارے جو ایموشنل ریئیکشن ہوتے ہیں نا بچوں کی تربیت کے لیے، میں جملہ بولنے لگا ہوں، آئی ہوپ آپ پیرنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں یا آپ کے ارد گرد بچے ہیں، آپ کا جو ایموشنل ریئیکشن ہوتا ہے کسی غلط چیز کی طرف، وہ بچے کے ذہن میں پرماننٹ ایک مارک چھوڑتا ہے. مثال کے طور پر لیٹرین کے واش روم سے جو پانی بھر کے یا اس نے جا کے ہاتھ ڈالے ٹوائلٹ کے اندر، ماں کا اس وقت کا ری ایکشن اور اس وقت کی جو بھاگ دوڑ تھی، اس نے بچے کی ساری زندگی کے لیے یہ مارک لگا دیا ہے کہ یہ حرکت نہیں کرنی. ایسے ہی سور کے بارے میں بھی ماں نے کوئی ایسا انداز اختیار کیا تھا بیان کرنے کے لیے کہ سور کتنی غلیظ چیز ہے. وہ چہرے کے کچھ عنوانات تھے، کچھ لہجہ تھا، کچھ الفاظ ایسے تھے کہ میرے دل میں پرماننٹ نفرت بیٹھ گئی.
اگر سور کے بارے میں نفرت ہے، پلید چیزوں کے بارے میں نفرت ہے، تو حرام کے بارے میں نفرت بٹھائی جا سکتی ہے، لیکن ہم وہ نفرت کا وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے. جیسے کہ بچہ آگ کی طرف بھاگ کے جائے تو ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے نا، بچہ ساری زندگی آگ کو ہاتھ نہیں لگاتا. سب کو آواز آ رہی میری؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا وہ میسج آیا. یس وی کین. اچھا جی آ رہی ہے سر. ماشاء اللہ. لگتا ہے پھر وہ آپ کو اپنے اسپیکر وغیرہ دیکھنے پڑیں گے اس وقت. اچھا اب واپس آ جائیں کہ کوئی بھی عمل مثال کے طور پہ بچوں کو سینیٹائزر کا پتہ نہیں تھا کورونا سے پہلے. اب تو ان پڑھ سے ان پڑھ بدے کو پتا ہے کہ کورونا سینیٹائزر کیا چیز ہے، ہاتھوں کو سینیٹائز کیسے کرنا ہے. پاکستان میں تو مجھے جہاں تک مجھے علم ہے 4 سال پہلے سینیٹائزیشن کا بہت کم علم تھا لوگوں کو. لائک ایسے کہہ لیں کہ 25% لوگوں کو پتا ہوگا بڑے شہروں میں، دیہات میں تو پتا بھی نہیں تھا. تو سینیٹائزر بکا ہے، خوب بکا ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیوں لوگوں کو پتا چل گیا؟ کہ اس کے پیچھے ہم کس طریقے سے ایک خوف، گھبراہٹ اور ایک ایسا میسج ڈیلیور کرتے ہیں جو انسان کی جو ہے نا انسان کو پرماننٹلی اس چیز پہ باؤنڈ کر دیتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ ایسا کرنا ہے یا ایسا نہیں کرنا. حلال ہے تو حلال کیوں ہے، حرام ہے تو حرام کیوں. مثال کے طور پر میں نے ایک اور مثال دے دوں. الفاظ ہے نا، صرف الفاظ ہیں. تو بھوک لگی ہوئی، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی نے لا کے آگے جب کھانا سرو کیا اور اس میں صرف یہ لکھا ہوا تھا، کسی نے کہہ دیا کہ اس کے اندر پگ ہے، سور ہے. میری بھوک ختم ہو جائے گی، غصہ آ جائے گا اور مجھے بھوک کی فکر بھی نہیں رہے گی. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ الفاظ جو میرے ذہن میں اس سور کے بارے میں، خنزیر کے بارے میں پروگرام کیے گئے تھے، انہوں نے ویسا ہی ریئیکٹ کیا جیسے ہونا چاہیے تھا. میری بھوک مر گئی، طلب ختم ہو گئی، مجھے پرواہ نہیں ہے، الٹا غصہ آنا شروع ہو گیا کہ وائی یو انوائٹڈ می ہیئر، مجھے بلایا ہی کیوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. تو ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. ہم بچے کے اس غلط جرم پر اس طریقے سے ریئیکشن کریں کہ بچے کو اس جرم کو دہرانا یا وہ جرم کرنا غلط لگے. اچھا اب آ جائیں آخری چیز، وہ کیا ہے؟ پروٹیکشن آف ہیلتھ اینڈ ویلتھ. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب انسان صحیح طور پر زندگی گزارنی شروع کر دیتا ہے، اس کی جان، مال، عزت، ہر شے کی حفاظت اللہ تعالیٰ لے لیتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ درخت کے نیچے آرام سے سو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. کیوں نہیں پرواہ؟ کیوں نہیں گھبراہٹ؟ اطمینان قلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سو رہے ہیں. ایک بندہ آیا تلوار اتار کے کہنے کا کیا کون آپ کو بچائے گا مجھ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں. اطمینان قلب. پھر اللہ رب العزت حفاظت کرتے ہیں. واللہ آج سے آزمانا شروع کر دیں، آپ کے نقصانات کی لسٹ ایسے نیچے گرے گی. آزمودہ ٹھیک ہے، آزمودہ فارمولا ہے. آپ کے نقصانات، واللہ آپ کا روپے بھی دوائی پر استعمال نہیں ہوگا. واللہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اچھا پھر پریشانی جو آتی ہے اس کو کیا کریں؟ اس کی آج سے کیا شروع کر دیں، یہ تو آپ نے بتایا نہیں. وہی بتایا نا کہ اپنے صرف نیکی کریں، صرف نیک اعمال کریں. یہی تو بتا رہا ہوں کہ کیوں کرنی چاہیے. اسی کے تو فائدے گنوا رہا ہوں نا ماشاءاللہ. تو اسی کے فائدے ہیں نا ماشاءاللہ. 4 فائدے ہمیں ملتے ہیں. اطمینان قلب، پہلا فائدہ اطمینان قلب، یعنی اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ، جیسے ماشاءاللہ ارہم سسٹر نے آیت پڑھی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ہی اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. یا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان کو ماضی کی پریشانی ہے نہ مستقبل کا خوف. کیا مطلب؟ گناہ کوئی کیا نہیں، ظلم کسی پہ کیا نہیں، پیچھے شکایتیں یا جو شکایتیں یا الزامات کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے، جو بھی ہے لوگوں کا فائدہ کیا ہے، ہر کوئی مطمئن ہے، ہر کوئی راضی ہے. ٹھیک ہے، مستقبل کی اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ اللہ پر ہے. اگر کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگی ہوئی ہے، معاملہ ختم. اس لیے وہ جب وہ بستر پہ سوتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو کسی چیز کی گھبراہٹ نہیں ہوتی، نہ ان کو ماضی کی فکر ہوتی ہے نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے. اللہ کا ولی بن گیا.
آسان سا اصول، اپنے آپ کو اللہ کا ولی پہچاننا ہو نا کہ میں کتنا اللہ کا ولی ہوں یا کتنی اللہ کے ولی ہوں، بستر پہ سوئے تو اپنی پریشانیاں کاؤنٹ کر لیا کرو. اب کوئی پریشانی ذہن میں نہ آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کیونکہ آپ ولایت پر ہو. اچھا اب آ جائیں نقصانات. کیا ہوگا اگر میں گناہ کروں، فطرت سلیمہ کے خلاف جاؤں؟ جھوٹ تو ہر مذہب میں غلط ہے، حتیٰ کہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی نہیں اس بات کو پسند کرتے کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا جائے. فطرت، بات آ گئی فطرت کی. اچھا کیا ہوگا اگر میں جھوٹ بولوں یا میں گناہ کروں؟ گناہ کرنا بعد کی بات، مجھے پہلے سے ہی نوٹیفیکیشن شروع ہو جائیں گے، ڈونٹ ڈو دیٹ. گھبراہٹ، نروسنس شروع ہو جائے گی، پسینے آنے شروع ہو جائیں گے، جسم کانپنا شروع ہو جائے گا، باڈی ٹیمپریچر ہائی ہو جائے گا. کیوں؟ نہ کرو نہ کرو. جیسے موبائل کی اپلیکیشن میسج دیتی ہے، نہ کرو، اس کو انسٹال نہ کرو، یہ ویب سائٹ نہ کھولو. کیوں؟ اگر وہ موبائل کی اپلیکیشن یہ بتا سکتی ہے کہ پیچھے اینٹی وائرس سسٹم موجود ہے یا ایپل کی کمپنی کو آپ کے موبائل کے بارے میں فکر ہے، ایسے ہی یہ اللہ کی موجودگی کا 24/7 ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں انسان کو احساس دلاتے ہیں ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کچھ نہ کرو. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اندر سے آ رہی ہے. کون دے رہا ہے؟ مینوفیکچرر، اس کی طرف سے انسٹال کیا ہوا اینٹی وائرس پروگرام. وہ کہہ رہا ہے ڈونٹ ڈو دیٹ، وہ کہہ رہا ہے ڈونٹ ڈو دیٹ. اچھا جی، جھوٹ بولنا ارادہ کیا ہے، گھبراہٹ شروع. جھوٹ بولنے سے پہلے گھبراہٹ، جھوٹ بولتے ہوئے گھبراہٹ، جھوٹ بول لیا پریشانی. سچ بولنے پر پریشانی نہیں تھی، جھوٹ بولنے پر ہے. جتنی میں زیادہ پریشانیاں اکٹھی کروں گا، پریشانی از کالڈ ورریز. جتنی زیادہ ورریز اکٹھی کروں گا، آئی ول کال ورریڈ. زیادہ ورریز یا زیادہ ورریڈ پرسن از کالڈ ڈپریسڈ پرسن اور ڈپریشن. پریشان ہے نا، بہت زیادہ پریشان ہے. سمپل از دیٹ، سمپل از دیٹ. اب پیسہ نہ ہونا یا ہونا پریشانی نہیں ہے، میرے اپنے گناہ مجھ کو پریشان کر رہے ہیں، میں نے تو کبھی اس کی طرف غور ہی نہیں کیا. اتنے جھوٹ بولے، اتنے ظلم کیے، اتنے گناہ کیے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے فکس کروں. رات کو نیند نہیں آتی ہے. جب رات کو نیند نہیں آتی، ایسے لوگوں کو پھر نشہ کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کو گناہ یاد نہ آئے. تو نشے کا اصل مقصد سکون نہیں ہے، نشے کا اصل مقصد وہ پریشانیاں بھول جانا ہے، وہ جرم بھول جانا ہے، وہ جرائم بھول جانا ہے جو انسان فکس نہیں کرنا چاہتا یا کر نہیں سکتا. یعنی وہ کر کے ظلم کر کے اتنا زیادہ گند بچ چکا ہے دماغ کے اندر کہ سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کروں. اب اس کا واحد حل ہے، کچھ پی لیا، کچھ اسموک کر لیا، دماغ سن ہو گیا، اب نیند آ گئی. دماغ سن ہو گیا، پریشانی ختم ہوگی جی. دماغ سن ہو گیا جی، پیتا تو نہیں مگر پیتا ہوں پیاس بجھانے، اور پیاس نہیں ہے اور دماغ کے اندر جو بے چینی اس کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے بیوقوف. یہ نہ مجھے سنا، ٹھیک ہے نا. اچھا، پہلا نقصان گناہ کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ سر وہی بے چینی، دل کا اطمینان سکون چلا ختم ہو گیا. جاتا ہے. اطمینان قلب تھا نا سچ بولنے پر، پریشانی نہیں ہے نا، گھبراہٹ نہیں ہے. گھبراہٹ کا نہ ہونا اطمینان قلب ہے. جو ہی جھوٹ بولا پریشانی شروع ہوئی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی. اس سے کیا بولا؟ اطمینان قلب چلا گیا. اطمینان قلب چلا گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. سمپل از دیٹ. پہلی سزا، میں اپنی فطرت کی مشین کو اپنی مشین کو فطرت کے تقاضے کے خلاف جب میں استعمال کرتا ہوں تو میں کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا ہوں. اب جھوٹ جو انسان کی دماغی اور جسمانی سٹرکچر پہ جو ڈیمیج کرتا ہے نا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ایک الگ مضمون ہے کہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے، کہ کیسے انسان کے اندر سے سچ کی میری اگلی کلاس کا ٹائم شروع ہو گیا. اوکے، سچ کے جو کیا نام ہے، سچ پہ جو حوصلہ، جو ہمت، جو انرجی چاہیے ہوتی ہے، وہ کیسے ایسا ختم ہو جاتا، کیسے ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے عوض، اس کے بدلے میں کس طریقے سے جھوٹ کی جو انرجی ہے یا جھوٹ کی جو
جو ہمت ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اور کیسے انسان کا پھر غیر ارادتاً جھوٹ بولنا وہ الگ بات ہے، غیر ارادتاً کرپشن کرنا، یہ ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے. خیر، پہلا نقصان کیا ہے کہ انسان اپنا اطمینان قلب لوز کرتا ہے. پہلا. دوسری سزا گیس کریں. عزت نیچے آ جاتی ہے. خواہ جتنا ہی اعلیٰ مقام عالم ہو، پریزیڈنٹ ہو، جج ہو، حاکم ہو، کوئی بھی ہو، جیسے ہی جرم کرتا پکڑا گیا، زنا کرتا، چوری کرتا، ڈکیتی کرتا، جھوٹ بولتا، ظلم کرتا، لوگ کہیں گے بیکار انسان، بہت ہی اچھا انسان سمجھا تھا لیکن انتہائی ذلیل ترین انسان نکلے. ساری عزت زمین پر، نہ ڈگری کام آتی ہے، نہ عہدہ کام آتا ہے، نہ لوگ کام آتے ہیں، کچھ کام نہیں آتے، دلوں سے فارغ ہو جاتا ہے انسان. مثال ہمارے پاکستان کے سیاستدان، سبحان اللہ. اچھا، دوسرا نقصان کیا ہے؟ عزت چلی جاتی ہے. عزت چلی جاتی ہے. تیسرا نقصان، گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اور گناہ کا لکھ دیا جانا انسان کو آخرت میں مصیبت میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھی سزا، چھوٹے گناہ، چھوٹے نقصانات جان و مال کے، بڑے گناہ، بڑے نقصانات جان و مال کے. نہ میں زیادہ میٹھا کھاؤں، نہ شوگر کا مریض بنوں، سمپل از دیٹ. نہ زیادہ نمک کھاؤں، نہ بلڈ پریشر کا مسئلہ بنے. نہ جنک فوڈ کھاؤں، نہ موٹا ہوں. ٹھیک ہے. نہ زیادہ زبان چلاؤں، نہ اپنے الفاظ کی اہمیت کھوں. سمپل از دیٹ. زیادہ زبان چلانے والی اپنی عزت کھو دیتے ہیں، لوگ ان کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں. نہ زبان چلائی ہوتی، نہ ایسا ہوتا. نقصان کیوں ہوا؟ زبان بہت زیادہ چلائی. ٹھیک ہے. یعنی میں ہی خود ہوں، اسی لیے اللہ رب العزت میں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی تری میں فساد پھیل گیا. کیوں جی؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لوگوں نے خود کیا نا ایسے. آسان اتنا تھا، اتنا آسان رول تھا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تھی چوتھی سزا. آپ سمجھ آئی کہ نیکی میں کیوں کروں اور اس کو مجھے فائدہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا خلاصہ ہے. اور میں گناہ کیوں نہ کروں، یہ فطرت کے کیوں خلاف ہے. سمجھ آ گئی. اور اس کے 4 نقصان ہیں، یہ دنیا میں ملتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آخرت کا انتظار کرنا پڑے، دنیا میں ہی مجھے صلہ بھی مل جائے گا، دنیا میں ہی مجھے نقصان مل جائے گا. اب نیکی نے اور گناہ نے میرا تو فیصلہ آخرت میں کرنا ہے. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی. سر میرا کوشچن یہ، ابھی آپ نے کہا کہ جب جو ہے کافر جو سا ہے انسان جب نیکی کرتا ہے نا تو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن جب کافر کرے گا تو اس کی نیکی لکھی نہیں جائے گی. سر یہ آپ نے آخرت کے لیے کہا ہے، کیونکہ دنیا میں جب کافر بھی نیکی کرتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اس کو انعام دیتے ہیں. تو یہ بات آپ نے آخرت کے لیے کی ہے کہ دنیا کے لیے کہی ہے؟ اس کو اس کی دنیا، کافر بندے کو اس کی اچھائی کا ریکارڈ آخرت میں تو نہیں ملے گا بالکل. ہاں، یہ آخرت کے سلسلے میں. دنیا میں اس کا ریکارڈ بنے گا تو آخرت میں کام آئے گا نا. تو دراصل اس کے جتنے بھی نیکیاں وہ ان کا ریکارڈ نہیں بنتا دراصل جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. کس سے صلہ مانگے گا؟ اس کا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں. میں کیسے آپ سے تنخواہ کا مطالبہ کر سکتا ہوں اگر میں نے آپ کے لیے کام ہی نہیں کیا ہے، یا مجھے آپ کی کمپنی پہ یا آپ کی ملازمت سے غرض ہی نہیں ہے؟ میں کیسے مطالبہ کر سکتا ہوں تنخواہ کا؟ میں تبھی تنخواہ کا مطالبہ کروں گا جب میں نے آپ کے لیے محنت کی ہو، آپ کی کمپنی کے اندر کام کیا ہو. پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ میں مطالبہ کروں بھائی مجھے تنخواہ دو جو میں نے کام کیا ہے. اللہ سے تبھی بندہ صلہ مانگے جب اللہ پر اس کا ایمان ہے. جب اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، مطالبہ کس بات کا؟ تو سر پھر جس طرح نان مسلم ہو جاتے ہیں اور انہوں نے جو نیکیاں کی ہوتی ہیں اپنے جہالت کے دور میں، اس کو کہا جا سکتا ہے جب وہ مسلمان نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کا تو ریکارڈ رکھیں گے نا. ان کا سوری، جس طرح کوئی نان مسلم ہے، اس نے جب وہ غیر مسلم تھا اس نے تب بھی تو کچھ نیکیاں کی ہوں گی، تو جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی غیر مسلم جب وہ زندگی گزارا تھا ایز اے غیر مسلم، تو اس وقت کا جو ریکارڈ ہے نیکیوں کا وہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں رکھیں گے نا، اگر وہ آگے مسلمان ہو گیا ہوا تو. سر میں رپلائی کروں اس کا؟ سر میں دوں جواب پلیز. جی جی جی. اصلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نان مسلم کوئی ایمان لے کے آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ نہ صرف ڈیلیٹ کر دیتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اتنا بڑا اجر ہے ایمان لانے کا. جزاکم اللہ خیر.
اللہ اکبر. تو سر مجھے ایک بات یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہی ہے. اب یہ وہ ہے نا بندہ جو جس کا ایمان نہیں تھا, تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دے رہے ہیں کہ اس کی تمام جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف ڈیلیٹ کریں گے بلکہ نیکیوں میں بدل دیں گے. تو مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں اتنے بڑے انعام دیے ہیں. بندہ جب بھی کلمہ پڑھتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ سچے دل کے ساتھ, اس کو یہی صلہ ملتا ہے. ہمارے سارے گناہ پیچھے معاف ہو جاتے ہیں, وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں اگر اسی نیت کے ساتھ پڑھو. اللہ جزاک اللہ خیر اس لیے سر. تو فرمایا نا کہ جو بندے کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو گیا وہ کیوں جنت میں جائے گا؟ یوں ہی کلمہ پڑھو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ کلمہ بڑی پاورفل شے ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا. جب بھی توبہ کرنی ہو نا تو طریقہ سمجھ نہ آئے, انگلی اٹھاؤ, اللہ کے ساتھ کال ملاؤ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ کی ساری تاریخ پہ قلم پھیر دی جائے گی, نیکیوں میں بدل دی جائے گی, اور آپ دوبارہ سے مسلمان ہو گئے. اور ایوری ٹائم جزاکم اللہ خیر. میری دوسری کلاس اسٹارٹ ہو چکی ہے اور ادر سائڈ پیپل آر ویٹنگ. ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کلاس میں. تو ارسلہ کلاس کا اسکیجول گروپ میں بھیج دینا تاکہ لوگ وقت پہ آ سکیں انشاءاللہ. سوال وغیرہ ہو تو آپ گروپ میں میسیج کر سکتے ہیں. آئی ہیو ٹو لیو, سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم. جی سر انشاءاللہ میں کر دوں گی سر, ڈسکرپشن میں بھی ہے, جزاکم میں اللہ شیئر کر دوں. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن سر. وجہ